وہ लाउंज के सोफे पर नेम दराज रिमोट हाथ में लिए बेजारी से चैनल सर्च कर रहा था। ऐसा 4 साल से टीवी नहीं देखा था, अब देखा तो पता चला कि बहुत कुछ बदल गया है। कितने ही नए चेहरे नजर आ रहे थे। एक चैनल पर मेजबानी करती औरत पर उसकी नजर ठहर सी गई। औरत की उम्र 40-45 के लगभग थी, जिस्म फरबा पर शख्सियत काफी परवकार थी। वो कितनी ही देर उसकी चाल ढाल और लब और लहजा पर गौर करता रहा। बिल्कुल ऐसी ही औरत का होना जरूरी है बाबा की जिंदगी में, उसने खुद से सरगोशी की। ढूंढूंगा, मैं जरूर ढूंढूंगा। क्या बाबा मान जाएंगे? उसने खुद से ही सवाल कर डाला और खुद ही सोच में पड़ गया। उन्हें मानना पड़ेगा, अपने लिए ना सही मेरे लिए, उस घर के लिए। उसने जरा बुलंद आवाज में कहकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। वो वहीं सोफे पर नेम दराज हो गया, रिमोट मेज पर रख दिया। दिमाग में सोचों का समंदर बने लगा। माँ के मरने के बाद जब उसका घर में दिल न लगा तो हॉस्टल चला गया। 4 साल बाद डिग्री पूरी करके 4 दिन पहले वो वापस आया, और 4 दिन से वो तन्हा दीवारों को तक रहा था। बाबा उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे, पर जालिम समाज से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज भी उन्होंने मैनेजर को कॉल कर दी थी कि वो नहीं आ रहे, सब काम खुद देख लेना। पर 1 घंटा जाने उसने कैसे निकाला कि फोन खड़का दिया कि बिलावल साहब, आपको आना ही पड़ेगा, बहुत से काम आपके बना नहीं हो पा रहे। और बिलावल साहब एक बार फिर बेटे से माजरत करके फैक्ट्री रवाना हो गए। यहाँ जाते जाते वीकेंड इसी के साथ गुजारने का वादा जरूर कर गए, और वो इसी में खुश हो गया था। शाम में बाबा जरा जल्दी आ गए। इसने चाय बनाकर पेश कर दी तो मुस्कुरा उठे कि वाह, मेरा बेटा तो बहुत अच्छी चाय बनाता है। मुझे तो तुम्हारी माँ ने बनाना सिखाई थी। तुम्हें किसने सिखाई है? बिलावल साहब ने उसे आंख मारते हुए मानी खैजी से पूछा। मुझे आपकी मोहब्बत और गूगल सर्च ने, कहते हुए उसने मोबाइल में महफूज चाय बनाने का तरीका दिखा दिया, जिसे देखकर बिलावल साहब की हंसी निकल गई। मेरे लाडे, मेरी जान, इतनी मेहनत ना क्या कर बीमार पड़ जाएगा। बाप के प्यार भरे तंज पर वो मुस्कुराए बना न रह सका। अच्छा जल्दी से बताओ क्या खाओगे डिनर में? बिलावल साहब ने उठते हुए पूछा। अब आप खाना बनाएंगे? उसने हैरान होते हुए पूछा। जी मेरी जान, उन्होंने अपनी थकावट छुपाते हुए बहुत खुश दिली से कहा, जबकि वो महसूस कर चुका था बाहर से ना मंगवा ले। इसने अपनी राय दी। तुमने खाना है तो जरूर मंगवा लो, पर मुझे बाहर के खाने सख्ती से मना कर दे गए हैं। पिछले साल बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, मादे का अल्सर हो गया था, बस तब से डर गया हूं। अब भूखा रहना मंजूर, बाहर का खाना नामंजूर, बाबा ने नारा लगाने के से अंदाज में कहा। चले फिर मैं भी आपकी हेल्प करवा देता हूं। वो भी उठ गया। चलो तुम किचन में चलकर देखो क्या बनाया जा सकता है, मैं जरा फरिश होकर आया। बिलावल साहब कहकर अपने कमरे में चले गए। वो किचन में आया तो हर चीज अपनी जगह सलीके से पड़ी थी। कहीं से भी ऐसा मालूम न पड़ता था कि ये किचन पिछले 4 साल से एक मर्द के जेर इस्तेमाल है, और किसी औरत ने यहाँ झांका भी नहीं। इसने पहला कैबिनेट खोला तो इसमें नमक मिर्च मसाला जात पड़े थे। दूसरा खोला तो मैगी नूडल्स के चंद पैकेट पड़े थे। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठे। उसने जल्दी से वो पैकेट निकाले, चूल्हे पर पानी रख दिया। इस याद आया कि फ्रिज में बॉयल मटर का डब्बा पड़ा था। उसने जल्दी से वो भी निकाल लिया, पानी बॉयल हो चुका था। उसने मटर डाले और 2 गाजरें भी काट ली। कैसे काटी ये वही जानता था। सब कुछ डालकर उसने दम दे दिया। जब बाबा किचन में दाखिल हुए, वो नूडल्स बाउल में डाल रहा। क्या बना रहा है हमारा बेटा? बात पूरी होने से पहले ही उसने बाउल बाबा के सामने कर दिया। पहले बाबा ने बाउल देखा, फिर बिखरा हवा किचन देखा। दिल चाहा सर पेट ले अपना। उसने भी अपने आसपास देखा तो शर्मिंदगी से सर खजाने लगा। बाबा के किचन का क्या हाल कर दिया उसने। बाबा बाउल उसके हाथों से लेकर वही कोने में रखी मेज पर बैठ गए। इतना तकलीफ क्यों क्या आपने बेटा जी? बाबा ने सूप में तैरते नूडल्स में फोर्क चलाते हुए बहुत संजीदगी से पूछा। वो दानत निकालता हवा अपना बाउल भी लेकर उनके पास ही बैठ गया। बाबा ने टेस्ट किया तो बोले, नॉट बैड। वो फर्जी कॉलर झाड़ने लगा जैसे कोई इटालियन डिश का मुकाबला जीत लिया हो। बाबा भी हंस दिए। बाबा, आपने शेफ खान भाई को क्यों निकाल दिया नौकरी से? उसने संजीदा होते हुए पूछा। तुम इसे शेफ कहते हो? ऐसे होते हैं। अरे इसी के खाने खा खा कर तो मुझे अल्सर, हवाटालिन और चाइनीज के नाम पर जाने क्या क्या गंद मंद खिलाता रहा मुझे और मेरी मासूमियत और मजबूरी देखो। पूरा 1 साल वो सब खाता भी रहा और उनके मोटे मोटे मुश्किल मुश्किल नाम भी याद करता, और जब नाम याद हो जाता तो उसे सख्ती से मना कर देता कि फला डिश अब कभी मत बनाना वरना नौकरी से निकाल दूंगा। बाबा ने ऐसी सूरत बनाई कि उसका कहकहा फिजा में बिखर गया। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें अब क्या क्या बताऊं कि मैंने कितने अजाब सहे हैं।
جب کبھی ان کھانوں سے تنگ آ جاتا تو دال یا سبزی کی فرمائش کرتا تو شام میں میرے سامنے دال کا سوپ آ جاتا جس کے اوپر ثابت پیاز ٹماٹر اور ہری مرچیں تیر رہی ہوتے تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اسے کھانا کیسے ہے۔ بابا چہرے پر زبردستی مظلومیت سجا کر بتا رہے تھے۔ وہ بابا کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا تھا، پر ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی اور اس بار بابا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ بابا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے؟ آخر کب تک آپ کھانا بناتے رہیں گے اور میں بے شرموں کی طرح کھاتا رہوں گا؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ جی جی، بالکل بجا فرمایا آپ نے برخوردار، واقعی اس گھر کو اب ایک عورت کی اشد ضرورت ہے۔ بابا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ تو بابا پھر آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اس نے بے صبری سے کہا۔ اب تو لگتا ہے جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، تمہاری کوئی خاص ڈیمانڈ ہو تو بتا دو۔ نہیں بابا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس اب یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، اس نے بے صبری کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، معاملہ کافی سیریس لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، تم پریشان بالکل نہ ہونا۔ بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا گال تھپتھپا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دیا، دونوں باؤل اٹھا کر سنک کے پاس لے گئے۔ دل نادان نہ ہو تو پریشان راضی ہیں، میرے بابا لا دیں گے مجھے ماما، دل نادان نہ ہو تو پریشان۔ وہ شیلف سے چیزیں سمیٹتے ہوئے گنگنانے لگا۔ جب سے بابا نے شادی کے لیے حامی بھری تھی وہ بہت خوش تھا، پر ایک بات کا اسے بہت دکھ تھا کہ اسے 4 سال پہلے ہی بابا کو شادی کر لینے کا کہہ دینا چاہیے تھا۔ شاید بابا اس کی وجہ سے آج تک تنہا تھے، انہوں نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ تو خود غرض نکلا اور وہاں سے بھاگ نکلا، بابا کے متعلق ایک لمحے کو بھی نہ سوچا، نہ خود ان کے ساتھ رہا اور نہ انہیں کسی کا ساتھ دیا۔ اب اسے اپنی غلطی سدھارنی ہے جلد از جلد۔ ویک اینڈ دونوں نے ایک ساتھ گزارا، کامیڈی مووی دیکھی، دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اتنے عرصے بعد یون ساتھ میں وقت گزارنا۔ مووی ختم ہو گئی، بابا اب بھی اس کے سین یاد کر کے ہنس رہے تھے اور وہ مویت سے انہیں تک رہا تھا۔ بابا پھر کیا سوچا آپ نے شادی کے متعلق؟ اس نے اسی کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بابا کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ میرا بیٹا لگتا ہے کافی سیریس ہے۔ جی بابا، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے کوئی دیکھ رکھی ہے؟ انہوں نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، پر آپ کہیں گے تو ڈھونڈنے میں مدد کر سکتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ کچن کی طرف چل دیے کہ رات کے کھانے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا بلکہ ناچنے ہی لگا۔ بابا نے قیمہ آلو بنایا تھا، بہت ہی ذائقے دار، اس کا پسندیدہ کھانا۔ وہ تو جھوم ہی اٹھا اور اسی خوشی میں کھانا بھی زیادہ کھا لیا۔ بابا سونے چلے گئے اور کچن سمیٹنے کا کام اس کے سپرد کر گئے۔ اسے یہ کام زہر لگتا تھا پر بابا کی خاطر کرتا تھا۔ اب تو ماما جلدی آ جائے اور آ کر اپنا گھر سنبھالیں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ زنانہ کام، ابھی جا۔ وہ برتن دھوتے ہوئے گنگنانے لگا، کمرے میں آ کر بستر پا گر پڑا۔ سونا چاہتا تھا پر نیند نہیں آ رہی تھی، شاید کھانا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ تازہ ہوا نے اس کی طبیعت میں تازگی بھر دی، دماغ فریش ہوا تو اس نے اپنی ممکنہ ماما کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھیان اپنی پروفیسر ٹیچرز کی طرف گیا، ان میں سے کافی ساری تو میڈ تھی اور اپنے گھروں میں خوش، یعنی کہ طلاق دلوا کر بھی شادی ممکن نہ تھی۔ وہ میں بھی کتنا شیطانی سوچ رہا ہوں، اس نے خود کو تھپڑ لگایا۔ تب مسز خان یاد آئے جو کہ بیوہ تھیں، اس کے چہرے پر رونق آنے ہی لگی تھی کہ ان کا بیٹا زمان خان یاد آ گیا تو بندہ تھا، وہ تو اس کا کلاس فیلو، شاید ہی کوئی بچہ ہو جس سے اس کا پھٹا نہ ہوا ہو۔ نو، بابا کا تو گزارا ہو جائے گا مسز خان سے، پر میرا نہیں ہونا زمان کے ساتھ۔ توبہ، میں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس نے پھر خود کو 2 لگائے اور مسز خان کو ریجیکٹ کر دیا۔ مس کمل، وہ کنواری ہیں پر اب جوانی ڈھل گئی، ان کی جانے انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے قربانی دی ہو۔ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ تو مزاج کی بہت تیز ہیں، انہوں نے تو بابا کو بھی اپنے سٹوڈنٹس کی طرح ٹریٹ کرنا ہے اور پھر بابا نے مجھے جان سے مار ڈالنا ہے۔ سر اسرار نے بھی تو اپنی وائف کو کچھ ماہ پہلے طلاق دے دی تھی۔ وہ ہاں، کے بارے میں بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا بھنگڑا ڈالنے ہی لگا تھا تو خیال آیا کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، کون ہے، کیسی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟
सर से भी तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसने अपने तय मसला का हल निकाला। वाह ताबिश, तेरी अक्ल पा तो आज कुर्बान जाने को दिल चाह रहा है। सर तो जैसे खुशी खुशी उसे अपनी साबका बीवी के घर का पता देंगे, बल्कि वो तो खुद उसके बाबा का रिश्ता लेकर जाएंगे। डूब कर मर जा ताबिश, उसने खुद को खरी खरी सुना डाले। अफ अल्लाह जी, क्या करूं मैं, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं मामा। वो बेजारी से उठकर लान में टहलने लगा। टहलते टहलते उसे अपनी मामा याद आने लगी। यहाँ इसी लान में वो और मामा शाम की चाय पिया करते थे। एक दिन मामा चाय को दम देकर बाहर निकले तो उनकी एक दोस्त आ गई। तब मामा ने उसे चाय लाने को कहा। वो मामा की बनाई हुई चाय कपस में डाल कर ले आया, साथ में कुछ बेकरी रख लाया। चाय पीकर आंटी मनाल हैरान रह गई। उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। मामा ने भी उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के किलाबे मिला डाले थे। और दोस्त के जाने के बाद दोनों कितनी ही देर हंसते रहे। फिर एक बार वो मामा के साथ आंटी मनाल के घर गया। वो अपने शोहर के साथ तन्हा रहती थी। उनके दोनों बेटे पढ़ाई के लिए बैरूनी मुल्क गए। फिर वहीं पास घर बसा लिए और माँ बाप को भला दिया। आंटी ने इस दिन फिर से वैसी चाय की फरमाइश कर दी। इसके तो पसीने छूट गए कि उसे तो चाय की ABC का भी नहीं पता था। मामा ने इस दिन सच बता दिया। तब आंटी खूब हंसी। तब मामा ने उनकी फरमाइश पर चाय बनाई। मामा वाकई ही बहुत अच्छी चाय बनाती थी। उनकी चाय की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। फिर दूसरी बार वो आंटी मनाल से उनके शोहर की डेथ पा मिला। वो बहुत बिखर चुकी थी, बेटे बाप की वफात पा भी ना आ सके थे। तब आंटी ने वसीयत कर दी कि मेरे जनाजे पा भी उन्हें ना आने दिया जाए। मामा ने उन्हें बहुत मुश्किल संभाला था। बाबा इन दिनों बैरून मुल्क थे। आखिरी बार में उनसे उनकी अदत पूरी होने के बाद मिला। वो मामा से कह रही थीं कि बेटों से अब वो कोई राबता नहीं रखना चाहती। उन्हें कोई मुनासिब बंदा मिला तो वो शादी कर लेगी। शादी की ख्वाहिश नहीं है, पर एक औरत को आसरा चाहिए होता है हर हाल में। तन्हा जीना आसान नहीं इस माशरे में। मामा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी और वादा क्या था कि वो उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। पर मामा खुद बीमार पड़ गई। उन्हें सकन कैंसर हो गया और फिर वो ज्यादा नहीं जी सके। आंटी मनाल की मदद करने की रब ने मोहलत ही न दी। फिर वो भी हॉस्टल चला गया। दोबारा किसी से भी राबता न रखा। आंटी मनाल का एक दो बार उसे मैसेज मिला, पर उसने कोई जवाब न दिया कि वो मामा से मुतालिक किसी के साथ राबते में नहीं रहना चाहता था। मामा का जिक्र उसके सारे जख्म हरे कर दिया करता था। ये वजह कि बाबा भी मामा का जिक्र बहुत कम क्या करते। माजी में खोए खोए उसके जहन में एक ख्याल आया और साथ ही उसकी आंखें चमक उठे। आंटी मनाल। बिलावल साहब सुबह कमरे से बाहर निकले तो मज़ेदार खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो किचन की तरफ बढ़े ही थे कि ताबिश हाथ में टरे थामे बाहर आता दिखाई दिया। हैरत से उनकी आंखें फैल गई। आज नाश्ता बाहर से मंगवा लिया है? बिलावल साहब ने जरा खफगी से पूछा। नहीं बाबा, घर पा बनाया है। आप जल्दी से नाश्ता शुरू करें, खाते जाएं और तारीफें करते जाएं, उसने झक कर आदाब बजा लाते हुए कहा। बाबा ने नाश्ता देखा, फिर उसकी तरफ देखा। आमलेट, पराठा, अचार और साथ में सोजी का हलवा। नाश्ते की खुशबू कह रही थी। सोचो नहीं, बस जल्दी से सब चट कर जाओ। ये सब उनका ये नकमा और लापरवाह बेटा कभी नहीं बना सकता। ये सब क्या है, किसने बनाया है? सच सच बताओ। वो कंफ्यूज हो रहे थे। बता देता हूं। बाबा पहले नाश्ता शुरू तो करें। उसने एक लकमा बनाकर बाबा के मुंह में डाल दिया। नाश्ता वाकई मजेदार था। खस्ता पराठा, आमलेट भी परफेक्ट था। एक लम्हे को नवमाना बेगम की याद आ गई। ताबिश भी बाबा के साथ ही बैठ गया। अचानक किचन से कॉटन के सूट में मलबूस एक सोबर सी खातून बरामद हुई। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। सलाम। क्या? जवाब देने की बजाय बिलावल साहब ने बेटे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है। बाबा, मैंने उन्हें किचन के काम के लिए रखा है। ये माहम आंटी हैं, वैसे आप उन्हें माही भी कह सकते हैं। वो आंख मारकर मुस्कुरा दिया। उसने दांस्ता नाम बदल दिया। मुलाकात तो बाबा की कभी मनाल आंटी के साथ नहीं हुई थी, पर यह यकीन नहीं था कि मामा ने कभी बाबा से उनके मुतालिक कोई बात ना की हो। वो बाबा के दिल में कोई शक नहीं पड़ने देना चाहता था। इसे यकीन था कि अगर बाबा को पता चल गया कि मनाल नुमाना से मुंसलिक रही है तो वो कभी भी उनसे शादी पर राजी नहीं। बाबा उसे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे, जैसे उन्हें बेटे की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। बिलावल साहब, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना? आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं? क्या पसंद नहीं आया क्या? मनाल अरफ माहम ने चाय उनके सामने रखते हुए पूछा। तो वो हड़बड़ा से गए। बिल्कुल नहीं। अनफ वो बज़ाहिर पूरी तवज्जो से चाय पीने लगे। उनकी हालत से बाकी दोनों ने खासा लुत्फ उठाया। वो कमरे में लेटा किसी मैगजीन की वरक गर्दानी कर रहा था। बाबा ऑफिस जाने से पहले उसके कमरे में चले आए और आते ही बरस पड़े। क्या ज़रूरत थी इस खातून को रखने की? क्या मैं तुम्हें भूखा मार रहा था? बाबा रिलिकस
آہستہ بولیں، وہ سن لے گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ اس نے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ تم تیار ہو کر فوراً باہر آ جاؤ، گھر رہو گے فارغ تو اسی طرح کے فضول کام کرتے پھرو گے۔ آفس جوائن کرو، کام کاج کرو گے تو الٹا سیدھا سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ہری اپ۔ بلاول صاحب باہر جانے لگے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر روک لیا۔ بابا آج مام آنٹی کا پہلا دن ہے، انہیں سارے کام سمجھا دو، پکا پرامس کل سے آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس نے مسکین سی صورت بنا کر کہا تو بلاول صاحب کو ماننا پڑا۔ وہ آفس چلے گئے تو تابش آنٹی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا اور انہیں بابا کا دل جیتنے کے گر بتانے لگا۔ پھر رات کا مینو سوچا جانے لگا، ایسا مینو جو کہ ان کے دل پر ٹھا کر کے لگے۔ وہ چیخا، کیا ہو گیا نہاری کو؟ آنٹی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، ماما نہاری تب بنایا کرتی تھی جب کبھی بابا خفا ہوا کرتے تھے، انہیں منانے کو ماما یہ حربہ استعمال کیا کرتے تھیں اور نہاری دیکھ کر بابا مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ آنٹی نے منہ بنا کر کہا، ارے میری بھولی آنٹی، تو یہ کہ ہم بھی آج نہاری بنائیں گے اور پھر بابا کی ساری ناراضگی ہوا ہو جائے گی۔ ڈن پر مجھے تو نہاری نہیں بنانی آتی، انہوں نے مزید منہ پھولاتے ہوئے کہا۔ او وہ تو آپ کو نہاری نہیں بنانی آتی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایسا کرنا، تم نہاری باہر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے لے آنا، آنٹی نے خوشی سے چٹکی بجا کر کہا۔ باہر سے؟ پر بابا باہر کا کھانا نہیں کھا سکتے، اس نے مایوسی سے کہا۔ دفع کرو بابا کو، ہم کھا لیں گے، آنٹی لاپرواہی سے کہہ کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی اور کشن گود میں رکھ لیا۔ وہ شوکت پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنٹی کو دیکھنے لگا۔ او وہ میرا مطلب ہے آج تھوڑا سا کھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اب مجبوری ہے، انہوں نے چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہم اوکے، شام میں مجھے یاد کروا دیجئے گا، میں لے آؤں گا، کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا، کہیں مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، کیا میری چوائس ٹھیک رہے گی بابا کے لیے؟ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وقت دیکھا تو ظہر کی نماز ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھ کر اپنے اور بابا کے حق میں دل و جان سے دعا کی اور گولی کھا کر سو گیا۔ شام 4 بجے آنٹی اسے اٹھانے آ گئیں، تابش جلدی سے نہاری لے آؤ، باقی تیاری میں نے کر لی ہے، ساتھ میں روغنی نان بھی پکڑ لانا، نہاری کے ساتھ روغنی نان ہوں تو مزہ دوبالا ہو جاتا، آنٹی چسکے لے کر کہہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں مل رہا تھا، اٹھنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا پر مجبوری تھی۔ آنٹی جاتے جاتے پھر پلٹ آئے، سنو تم نہاری کہاں سے لاؤ گے؟ یہی جو قریب ہے، سردار جی سے، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں اس کی اتنی اچھی نہیں، تم ایسا کرو حشام اینڈ برادر سے لے آؤ، اس کی کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ آپ نے کب کھائی؟ اس نے الٹا سوال داغ دیا۔ وہ جب میں نئی بیوہ ہوئی تھی تو محلے والے بہت خیال کرتے تھے، ہمسائی نے منگوائی تو مجھے بھی بھیج دی۔ اس نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں سے منگوائی ہے؟ اس نے آنٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھی لگی تو پوچھ لیا کہ کہاں سے منگوائی ہے، اب اس میں ایسی کون سی ہے؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ پر وہ ریسٹورنٹ تو ابھی 6 ماہ پہلے کھلا ہے، تابش نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا۔ او وہ ہاں، مجھے بھی بھولنے کی عادت ہوتی جا رہی، ہو سکتا ہے یہ 6 ماہ پہلے ہی کی بات ہو۔ اچھا چھوڑو، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم جلدی سے لے آؤ، ایسا نہ ہو بلاول صاحب تم سے پہلے آ جائیں۔ آنٹی ساری باتیں ہوا میں اچھال کر منظر سے غائب ہو گئی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر متفکر سا بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شام میں آنٹی بھی سلیقے سے تیار ہو گئی اور ٹیبل بھی سجا دیا۔ تابش اور آنٹی انتظار کر رہے تھے، پیٹ میں چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا اور بلاول صاحب کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بابا نے آنے میں معمول سے ذرا دیر کر دی، ہارن کی آواز سنائی دی تو دونوں الٹ ہو گئے۔ آنٹی کچن کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی جیسے کام میں مصروف ہوں اور تابش سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور خود کو اوپر سے آتا ظاہر کیا۔ بلاول صاحب کسی سے مخاطب ہوئے بنا کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ تابش نے آواز دی، بابا کھانا ریڈی ہے، جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں، تم بھی کھا لو، بہت تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز۔ بابا مڑے بنا کہہ کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ آنٹی کرسی پر ڈھیسی گئی، اتنی محنت کی تھی اور تمہارے باپ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کس پا محنت کی؟ کھانا بنانے پا؟ تابش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اپنے آپ پا، انہوں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پورے 2 گھنٹے لگے میک اپ کرنے میں اور انہیں احساس ہی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میرے نصیب میں اب کوئی خوشی رہ گئی ہے۔ وہ میز پر سر ٹکا کر رونے لگے۔
تابش کو جو اب تک ہنسی آ رہی تھی، یکدم ان پر ترس آنے لگا۔ صبح جو ان کے لیے دل میں بدگمانی نے جنم لیا تھا وہ بھی ہوا ہو گئی۔ ایسا مت کہیں، آپ کا دامن خوشیوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ، تابش نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سر اٹھا کر تابش کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس وقت وہ مسکراتی ہوئی کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ کیا ان کا کاجل بری طرح پھیل چکا تھا؟ وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا اور دل ہی دل میں دا کہ ان کا بابا سے اس حالت میں سامنا کبھی نہ ہو، ورنہ بابا کے جوتے اور اس کا سر ہوگا۔ اگلے دن وعدے کے مطابق وہ بابا کے ساتھ آفس جانے کو تیار ہو گیا اور آنٹی ماہم کو بیسٹ آف لک کہتا ہوا آفس روانہ ہو گیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ بلاول صاحب نے منیر صاحب اپنے اسسٹنٹ سے کہہ دیا تھا کہ تابش کو آہستہ آہستہ کام سمجھا دیجیے گا اور اسے اس کا کیبن بھی دکھا دیا جو کہ بابا کے کیبن کے بالکل ساتھ تھا۔ دوپہر میں بابا کے دوست طیب انکل چلے آئے، وہ سیدھا ان کے آفس میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے اسے بھی اپنے آفس بلا لیا۔ طیب، اس سے ملو، میرا بیٹا تابش ہے، آج سے یہ بھی میرے ساتھ بزنس دیکھے گا۔ انکل اٹھ کر اس سے بہت گرم جوشی سے ملے۔ اور بیٹا جی کیسا لگ رہا ہے؟ آج پہلا دن ہے آفس میں؟ انکل نے رسما پوچھا۔ جی بہت اچھا، کام سمجھ آ جائے گا تو زیادہ دل لگ جائے گا، اس نے بھی مسکرا کر کہہ دیا۔ اتنے میں چائے آ گئی، ساتھ میں کچھ سینڈوچ اور سنیکس بھی تھے۔ بلاول صاحب لنچ میں یہی لیا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی چائے اور سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ یار رات بھابھی نے بہت اچھا کھانا بنایا، قورمہ تو میں بھول ہی نہیں پا رہا، ملائی بوٹی کی ریسپی تو میں بھابھی سے ضرور لوں گا، مجھے بہت پسند آئی۔ بلاول صاحب اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، اور وہ تو بابا رات ان کے ساتھ تھے۔ دال چاول اچار سلاد اور ساتھ میں شامی کباب ہوں تو مزہ آ جاتا ہے، اگلی بار بھابھی سے کہنا یہ مینیو رکھیں۔ بلاول صاحب نے دوست سے ریکویسٹ کی۔ آج ہی کھا لیتے ہیں دال چاول، آفس سے فری ہو کے میری طرف آ جاؤ، ساتھ میں اپنے ہونہار سپوت کو ضرور لانا۔ آج نہیں، پھر کسی دن، بلاول صاحب نے معذرت کر لی۔ چائے پی کر انکل چلے گئے اور وہ بھی اپنے کیبن میں آ گیا۔ دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو اس نے فوراً منال آنٹی کا نمبر ملا لیا۔ السلام علیکم، میں تابش بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھی؟ اس نے ایک سانس میں ہی پوچھ ڈالا۔ بڑی ٹائٹ رکھا کرو لڑکے، زبان تمہاری پھسلی ہی رہتی ہے، انہوں نے خفگی سے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کیا کر رہی تھی؟ تابش نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر پوچھا۔ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، بور ہو رہی تھی تو ٹی وی لگا لیا، آنٹی نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے گھر میں کچھ کرنے کو نہیں ملا، وہ کہنا چاہتا تھا پر خاموشی کو بہتر جانا۔ دل چاہا کہ سر دیوار پر دے مارے پر خود پر قابو رکھا۔ اچھا تو آج کھانے میں کیا بنایا ہے آپ نے؟ اس نے خود کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ بنانا کیا تھا، کل کی نہاری ویسے ہی رکھی ہے، وہی کھا لینا، انہوں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تو تابش کا صبر جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بدتمیزی کر بیٹھتا اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور بظاہر بشاشت سے کہا کہ ایسا کرے، آج آپ دال چاول بنا اور ہاں اس کے ساتھ شامی کباب اور پیازوں کا سلاد بنانا مت بھولے گا۔ بابا کا بہت دل چاہ رہا ہے، آپ دل لگا کر بنائیں، پھر دیکھیے کھاتے ہی بابا کا آپ پر دل آ جانا قسم سے۔ اچھا یہ بات ہے، چلو دیکھتی ہوں، آنٹی نے مرے مرے انداز میں کہا تو اس نے فوراً فون رکھ دیا کہ اس سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ فون رکھ کر وہ پریشان سا کرسی پا ڈھے گیا۔ یا اللہ کرم، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا؟ نہیں ہرگز نہیں، میری نیت اچھی ہے، اللہ جی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، اس نے خود کو تسلی دی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ شام میں وہ بابا کو سیدھا گھر لایا، حالانکہ وہ تھوڑی شاپنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ آتے ہی اس نے بھوک کا شور مچا دیا، آنٹی برتن لگا چکی تھی اور انہیں دیکھتے ہی گرم گرم کھانا بھی رکھ دیا۔ آج انہوں نے خود پا بھی کافی محنت کی تھی اور کھانے پا بھی۔ بابا دال چاول کباب اور سلاد دیکھ کر حیران ہوئے، بہت دل چاہ رہا تھا آج دال چاول کھانے کو، سو بنا لیے، اگر آپ کو پسند نہیں تو کچھ اور بنا دیتی ہوں، آنٹی نے پوز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت اس بات پا ہوئی کہ میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا اور آپ نے یہی بنایا آج، بابا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا، وہ لقمہ دے بنا نہ رہ سکا۔ بابا نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ مسکرا دیا۔ بابا کھانے کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائے تھے، شامی کباب واقعی بہت لذیذ بنے تھے۔ وہ تو کافی سارے کباب چٹ کر گیا، آنٹی بابا سے اور لینے کی ضد کرنے لگے۔ آج انہوں نے بات مان لی اور ان کی فرمائش پر مزید بھی لیا۔ وہ دونوں کو ایک ساتھ مسکراتا دیکھ کر بہت خوش تھا، اس کے دل کی مراد پوری ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔
کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ فون لے کر باہر لان میں آ بیٹھا، سوچا دوست کو فون کر کے اس معاملے پر ڈسکس کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دے دے۔ باتیں کرتے کرتے اسے سخت پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اچھا یار، پھر بات ہوگی، اب چلنا چاہیے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ پانی لے کر کرسی پا بیٹھا تو کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو ڈسٹ بن تھی۔ او، یہ یہاں کیسے؟ وہ بن اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے لگا تو رکھ گیا۔ یہ کیا؟ اس میں حشام ایک برادرز ریسٹورنٹ کا ایک ڈبہ گرا پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو کباب کا ڈبہ تھا۔ اف منال آنٹی، وہ دانت پیسنے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ صبح ناشتہ کر کے وہ بابا کے ساتھ آفس کے لیے نکلنے لگا۔ آج بھی فون کر کے بتا دینا کیا بنانا ہے، آنٹی نے اس کے کان میں کہا۔ بابا کے کل کے مثبت رویے سے وہ خاصی پر امید ہو گئی تھی۔ وہ رات کے متعلق کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بابا کی آواز آ گئی، کہاں رہ گئے، ابھی جاؤ۔ وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ دفتر آ کر بھی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار وہ کباب کا ڈبہ نظروں کے سامنے آن ٹھہرتا تھا۔ اتنے میں اس کے دوست ایان کا فون آ گیا۔ یار، میں نے ایک پلان بنایا ہے، اسے نے فوراً کہنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ یار، پہلے میری بات سن لے، تابش نے اسے روک دیا۔ ہاں بول، اس کی متفکر آواز ابھری۔ تابش نے رات والی بات جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی سنا ڈالی۔ یار تو بھی نہ، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ایسے معاملات میں تھوڑا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اتنا تھوڑا بہت کھانے سے انکل کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور جب نکاح ہو جائے گا تو آنٹی کے دل میں خود بخود انکل کے لیے فکر مندی پیدا ہو جائے گی، اور انکل انہیں خود بھی پیار سے بتا دیں گے کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ بس چند دنوں کی تو بات رہ گئی۔ ایان کی باتیں اسے معقول لگی تھی۔ پھر واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے آنٹی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اپنا پلان بھی بتا دے، تابش نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے سوچا ہے کہ تو آنٹی انکل کو لے کر کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنا، وہاں پہنچ کر مجھے بھی بتا دینا، پھر میں بھی اتفاقاً وہاں پہنچ جاؤں گا اور تجھے بہانے سے وہاں سے لے نکلوں گا۔ تب دونوں کو ایک ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، تب کام آسان ہو جائے گا۔ ایان نے ساری بات کہہ کر سانس لیا۔ واہ یار، زبردست! کیا بات ہے! ٹھیک ہے، بس اگلے چند دنوں میں یہ کام بھی کر گزرے گے، تیار رہنا، اس نے گرم جوشی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب اس کا ذہن کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اگر ایان سے بات نہ ہوتی تو جانے کب تک وہ سوچ سوچ کر خون جلاتا رہتا۔ ابھی وہ کام شروع ہی کرنے والا تھا کہ آنٹی کا فون آ گیا۔ کتنی دیر سے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوں، تم نے ابھی تک فون ہی نہیں کیا؟ ان کی بے قراری دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ایسا کریں، آج ملائی بوٹی بنا لیں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ آخری بات پر اس نے زور دیا تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، پر پتہ نہیں آنٹی نے اس کی بات توجہ سے سنی بھی تھی کہ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں، آنٹی نے کہہ کر فون رکھنا چاہا۔ آپ خود تیار ہونے جا رہی ہیں، کھانا نہیں تیار کرنا؟ اس نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کھانا تیار کر لوں، آنٹی نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے، بابا نے آج بھی مسکرا کر تعریف کی، اور آنٹی نے شرما کر وصول کی۔ جب سب کمروں میں چلے گئے تو وہ کچن میں جا گھسا۔ ادھر ادھر سب چھان مارا پر کچھ نہ ملا۔ اس کا مطلب ہے چور چوری سے باز نہیں آیا، پر ہوشیار ہو گیا ہے۔ آج کا کھانا بھی باہر کا ہی تھا، پر کچن میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ روز کسی نہ کسی طرح معلوم کر لیتا کہ بابا آج کیا کھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر آنٹی روز وہی کھانا بناتی، مطلب باہر سے منگوا لیتی، پر گوگل سرچ کر کے نئے سلاد اور میٹھا گھر بھی بنا لیتی تاکہ شک نہ ہو۔ یہ ویک اینڈ تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ بابا اور آنٹی کو آؤٹنگ پا لے جائے، پر بابا نے سہولت سے انکار کر دیا۔ پر اس کے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے بولے، آج میں اپنے بیٹے کے لیے کوکنگ کروں گا، اتنے دن ہو گئے میری جان نے میرے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ منع کرتا رہ گیا، پر بابا کچھ سنے بنا کچن میں جا گھسے۔ آنٹی بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ نا آپ کیوں تکلف کرتے ہیں، مجھے بتا دے، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے یقیناً رسما ہی کہا۔ میں کر لوں گا، بس آپ مجھے نان اسٹک کڑاہی دے دے، بابا کہہ کر بیسن میں ہاتھ دھونے لگے۔ نان اسٹک کڑاہی؟ وہ پریشانی میں ریک کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ بابا نے مڑ کر پوچھا۔ وہ کڑاہی ڈھونڈ رہی ہوں، انہوں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ آپ روز کچن میں کام کرتی ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ہے؟ بابا نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔
تابش بستر سے پہلے کچن میں داخل ہوا ایک کیبنٹ سے کڑاہی نکال کر بابا کے سامنے رکھ دی۔ ایکچولی بابا آنٹی کو بھولنے کی بیماری ہے، انہیں روز ہی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ اس نے آنٹی کی طرف سے صفائی دے کر سچویشن سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ آئی ایم سوری۔ آنٹی کو آنسو گراتے دیکھ کر بابا موم ہو گئے، ان کی پیشانی پر آئی تیوریاں غائب ہو گئیں اور وہ کچن سے نکل گئے۔ منال نے تابش کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری، آپ کھانا بنائیں۔ تابش نے انہیں تسلی دی۔ کیا بنا؟ انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کا دل چاہے۔ اس نے دانستہ آج انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ جانتا تھا آج بابا گھر پہ ہیں، وہ باہر سے کچھ نہیں منگوا سکے گی، سو وہی بنا لیں جو وہ آسانی سے بنا سکتی ہیں۔ بابا نے کھانا نہیں کھایا، ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہے۔ تابش سمجھا کہ شاید صبح کے واقعہ سے اپسیٹ ہیں۔ جب بابا نے رات گئے تک کچھ نہیں لیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے بابا، ایسا بھی کیا کہ آپ صبح سے کمرے میں بند ہیں، کھانا نہیں کھایا، چائے تک نہیں لی آپ نے؟ تابش کمرے میں جاتے ہی شروع ہو گیا۔ بس بیٹا، طبیعت بہت سست ہے، پیٹ میں درد ہے اور بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ آ جائے گی۔ بتاؤ بھلا، ایسی حالت میں کچھ کھانے کو دل کرتا ہے؟ انہوں نے خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ تابش سہارا دے کر بلاول صاحب کو بستر سے اٹھانے لگا۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے لگتا ہے پھر سے معدے کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ میز کی دراز میں کچھ ٹیبلٹ رکھی ہیں، وہ دے دو۔ تابش نے جلدی سے دوا اور پانی تھما دیا۔ بلاول صاحب ساری گولیاں ایک ساتھ پھانک کر پھر سے لیٹ گئے۔ وہ بابا کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ آئی ایم سوری بابا، اس کی آواز بھیگنے لگی۔ فار واٹ مائی سن، انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں بابا کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی، تب وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کے باہر نکل آیا۔ جیب سے فون نکال کر ایان کو کال ملا لی۔ یار مجھے تیری بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، مسئلہ ہو گیا نا؟ بابا کو پھر سے سٹومچ پرابلم ہو گیا ہے، آج سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا، درد سے بے حال پڑے رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہے، ابھی انہیں دوائیں دے کر سلایا ہے۔ تابش نے دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ یہ تو بہت برا، حواسو سوری یار، پر تیرے یار کے پاس اس سچویشن کے لیے بھی بہت اچھا پلان ہے، ایان نے ایک ادا سے کہا۔ نہیں سننا مجھے اب تیرا کوئی بھونڈا پلان۔ تابش نے غصے میں فون رکھنا چاہا۔ تجھے میری قسم فون مت رکھنا، ایان چیخا تھا اور تابش کے ہاتھ رکھ گئے۔ اس نے اسی غصے سے کہا، کل سے تو بابا کو آفس لے کر نہیں جائے گا، انہیں آرام کرنے کے بہانے گھر رہنے پا مجبور کرے گا۔ اوکے، جب انکل گھر پا رہیں گے تو آنٹی باہر سے کچھ بھی نہیں منگوا پائے گی اور گھر پا ہی ان کے لیے بیماری کا خیال کرتے ہوئے ہلکا پھلکا کھانا بنائے گی۔ یوں انکل کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان فاصلہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ ایان نے تصدیق چاہی۔ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، تابش نے سوکھے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی، پر دل میں ایان کی ذہانت کی داد دے بنا نہ رہ سکا۔ بابا آپ کدھر؟ اس نے بابا کو تیار ہو کر لاؤنج میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ آفس نہیں جانا مائی ڈیئر سن، انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آج بلکہ اگلے 2-3 دن کہیں نہیں جا رہے، سمجھے؟ آپ ناشتہ کریں اور چلیں اپنے روم میں اور جی بھر کر ریسٹ کریں، بابا کے لیے دلیا لے آئے۔ آنٹی کو آواز دے کر وہ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا اور بلاول صاحب دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنٹی روز مجبوراً گھر پا کھانا بنانے لگے اور بابا بھی اب بہتر محسوس کرنے لگے تھے۔ بابا کو گھر بیٹھے ہفتہ 10 دن ہونے کو تھے۔ تابش باقاعدہ آفس جا رہا تھا اور کام کو کافی حد تک سمجھنے لگا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا جب بابا کا نام موبائل سکرین پر جگمگانے لگا۔ اس نے فائل پرے دھکیل کر فون کان سے لگا۔ لیا جی بابا جانی، کیسے یاد کیا آپ نے؟ لگتا ہے میرے بنا اداس ہو گئے۔ ویسے اداس ہونا تو نہیں چاہیے آپ کو۔ وہ ماہم آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے مانی خیز انداز میں کہا۔ بیٹا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کئی دنوں سے بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور تم سے کچھ کہے میں خود تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کافی پریشان سے لگے۔ اوکے آپ پریشان نہ ہوں، ایسی باتیں فون پر نہیں کیا کرتے، میں کوشش کروں گا آج جلدی گھر آ جاؤں، پھر آرام سے بیٹھ کر آپ کی بات سنوں گا۔ ویسے بھی جو مزہ سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور سننے میں ہے، وہ فون میں نہیں۔ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔
یا ہو وہ، اس نے نعرہ لگایا اور فٹ سے ایان کو کال ملا لی لگتا ہے یار بات بن گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا ہوا کیا، پوری بات بتا۔ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ تب تابش نے ساری بات بتا دی۔ یا ہر رہی ایان کا نعرہ بھی فضا میں بلند ہوا۔ اب یہاں کیا کر رہا ہے، گھر جا اور شادی کی تیاریاں کر، میرا خیال ہے اگلا جمعہ ٹھیک رہے گا۔ ایان نے خوشی سے باولے ہوتے ہوئے کہا نہیں یار، اتنی بھی جلدی اچھی نہیں، جتنی دیر سے گھر جاؤں گا بابا کے جذبات میں اتنی ہی شدت آئے گی اور ان کے منہ سے اقرار سننے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ اس نے تصور میں مزہ لیتے ہوئے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، چل بیسٹ آف لک۔ کہتے ہوئے ایان نے کال کاٹ دی۔ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وقت گزرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی آفس سے نکل آیا، بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب اکتاہٹ ہونے لگی تو گھر کا رخ کیا، گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں بھاگ گیا، شوز سمیت ہی بستر پر لیٹ گیا اور فیوچر کو تصوراتی آنکھ سے دیکھ دیکھ خوش ہونے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازہ زور سے بجا اور ساتھ ہی بابا اندر داخل ہوئے۔ تم گھر آ چکے اور بتایا بھی نہیں، تمہیں پتا ہے میں کس قدر پریشان ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا، اور تم نے گھر آ کر ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ کیا ہو گیا ہے، ایسے حالات میں ایسی کیفیت ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اس نے آنکھ مار کر کہا تو بابا ٹھٹک گئے۔ تو کیا تم سب جانتے ہو، انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک لمحہ کو اسے لگا کہ اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو بابا سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی سوچی سمجھی چال ہے، پھر کہیں وہ زد میں آ کر سارا بنایا کھیل ختم ہی نہ کر دے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کچھ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ پیارے بابا اب بتا بھی دے کیا بات ہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس نے چہرے پر جھوٹی پریشانی کے آثار دکھاتے ہوئے کہا دراصل بیٹا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عورت جسے تم نے کام کے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس کے متعلق تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں سب کچھ، مجھے کہتے ہوئے کتنا عجیب لگ رہا ہے اور تمہیں سن کر شاید شاک لگے۔ بلاول صاحب اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ بابا کھل کر بتائیں نا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ تابش نے بابا کو کھل کر بولنے پر اکسایا۔ بابا نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بری طرح بھینچا ہوا تھا، کافی ٹینشن میں لگ رہے تھے، اور تابش ان کی اس حالت سے کافی لطف لے رہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں، میرا مطلب ہے اس کا کردار مشکوک ہے، اس کی حرکتیں ناقابل برداشت۔ پہلے تو تمہاری موجودگی کا خیال کرتے ہوئے یہ اپنی اوقات میں رہتی تھی، اب ایک ہفتے سے مجھے تنہا پا کر بہت گری ہوئی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ میں سارا دن یہاں لاؤنج میں بیٹھ کر یا باہر لان میں بیٹھ کر گزار دیتا رہا ہوں، مجھے اس کی ذات سے خوف آتا رہا ہے۔ چائے دینے کے بہانے ہاتھوں کو چھوتی ہے، صوفے پر میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے، بہت منع کرتا رہا ہوں پر باز ہی نہیں آتی۔ کل تو اسے یہ حرکتیں کرتے ولی محمد چوکیدار نے بھی دیکھ لیا۔ تمہیں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی شرمندگی ہوئی، اور اس بے شرم کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج تو حد ہی ہو گئی، میرے کمرے میں چلی آئی۔ باہر تک تو میں نے سب برداشت کر لیا، پر کمرے میں آنا اچھا سائن نہیں ہے، جانے کیا چاہتی ہے یہ عورت۔ بابا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تابش قہقہہ لگا کر ہنسا۔ بابا نے اسے یوں دیکھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ جانے کا یقین ہو گیا ہو۔ پیارے بابا، چند ہی دنوں میں وہ قانونی و شرعی طور پر آپ سمیت آپ کے کمرے پر قابض ہونے والی ہیں، پلیز ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہو جایا کریں، براڈ مائنڈڈ بنے، زمانہ بدل گیا ہے۔ جانے کس لے کے زیر اثر وہ سچ بول گیا۔ بابا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں جتنی کھل سکتی تھیں کھل چکی تھیں۔ وہ ہونکون اپنے سپوت کو دیکھے جا رہے تھے۔ دماغ میں ساری کہانی چند ہی لمحوں میں ریوائنڈ ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کا مطلب کہ ان کا بیٹا اس گھر میں جس عورت کی کمی محسوس کرتا ہے وہ ہے میری بیوی۔ وہ اپنی ماں لانے کو بے تاب تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی شادی کے لیے بے چین ہے اور بہانے سے اس گھر میں عورت کی کمی کا احساس دلا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی پسند کو ترجیح دی جائے گی۔ جب میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اس نے خود کمر کس لی اور جانے اس عورت کو کہاں سے ڈھونڈ لایا۔ وہ اسے آیا نہیں، ماں بنانے کے لیے لایا۔ اب تک جو کچھ ہوتا آیا ایک پلان کے تحت ہوتا رہا۔ وہ مائی گاڈ، وہ کیا کہتا رہا، کیا کرتا رہا، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ سوچے تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں بلاول صاحب کے لیے اب وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلے آئے۔
दरवाज़ा बना दस्तक के खटाक से खुला और आंटी मनाल दंदनाती वसे से लाल पेली उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके ऊपर से कंबल खींच डाला। समझता क्या है? तुम्हारा बाप खुद को किसी रियासत का शहजादा है। वो बढ़ा बढ़ा कहते हुए उनके अपने दिल पर भी चोट आई होगी। यकीनन के बिलावल साहब कहीं से भी बढ़े खाई न देते थे। ताबिश की आंखें तो खल चकी थीं पर याददाश्त अभी तक नहीं लुटी थी। मैं आधी रह गई हूँ उसकी खिदमत कर करके। मेरा चेहरा देखो मरझा सा गया है। आंटी की इस बात पर ताबिश की याददाश्त वापस आ गई। उसने बगौर उनके चेहरे और जसामत का जायजा लिया और फिर दिल ही दिल में सफ़ीद झूठ कहने पर मजबूर हवा। और तो और इस शख्स ने अपनी बीमारी का इल्ज़ाम भी मेरे सर डाल दिया है। मैं सारा दिन चूल्हे के आगे सड़ सड़ कर उसके लिए खाने बनाती रही। इस वक्त तो उंगलियां चाटता था। उसे बीमारी याद आ गई। एहसान फरामोश हो तुम भी और वो भी। वो आंटी को बताना चाहता था कि उन्होंने जिस मेहनत से खाने बनाए वो सब जानता है, पर तरबियत आड़े आ रही थी। कहता है तुम मुझ पर डोरे डालने आई हो। मैंने भी साफ कह दिया खुद नहीं आई, तुम्हारा बेटा लाया है। और मैं भी अक्ल की खोटी के तुम्हारी बातों में आकर मौलवी साहब को छोड़ आई। बेवा होने के बाद जब किसी अपने ने नहीं पूछा तो उन्होंने ही साथ दिया मेरा। कितना ख्याल रखते थे। यहाँ तुम लोग मुझे किचन में खड़ा रखते थे सारा दिन, और वहाँ वो हर जुमा को मुझे बाहर से खाना खिलाने ले जाया करते थे। अपनी बीवी के होते हुए भी ये सब कर गुजरते थे। एक तुम्हारा बाप है, जमाने भर से डरता है, और तो और वली मोहम्मद से भी डरता है। तोबा है। तुमने पूछा हशाम रेस्टोरेंट का मुझे कैसे पता, तो सुनो उन्हीं के साथ जाती थी। मेरे आने पर कैसे रोए थे। और मैंने खुद गर्जी दिखाई सी, खुद गर्जी की सज़ा मिली है। ये मुझे जा रही हूँ मैं अपने मौलवी साहब के पास वापस। और देखना मेरी बद्दा है कि तुम्हारे बाप को कोई न मिलेगी। इतने खुदगर्ज इंसान के साथ किसी की किस्मत न फूटे। देखना अगले जुमा ही निकाह कर लेना है। मैंने मौलवी साहब के साथ आना चाहो तो शौक से आना, पर अपने बाप को ना लाना। वो गस्से से फनकारती हुई ये जा वो जा। वो घंटा भर वहीं सर झुकाए बैठा रहा। वो आंटी को रोक लेता, बाबा को मना लेता, पर मौलवी साहब का सुनकर उसका दिल खटा हो गया। बाबा ठीक ही कहते हैं, मैं अभी बच्चा हूं, लोगों को नहीं पहचान सकता। लोग वो होते नहीं जो दिखते हैं। एक चेहरे में कई चेहरे छपे होते हैं। वो खुद को कोसता रहा। जब भूख ने किसी काबिल नहीं छोड़ा तो बाहर निकल आया। सोचा किचन में देखे कुछ खाने को। अभी सीढ़ियां ही उतरा था कि बाबा की आवाज आ गई, चलो जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसे मजेदार सैंडविच बनाए हैं। वो चुपचाप सा जाकर बैठ गया। बाबा से नजरें मिलाने की हिम्मत न रही थी। खामोशी से नाश्ता क्या उठकर जाने लगा। कहाँ चले बरखुरदार? बाबा ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, पर आज तो छठी है। बाबा ने कहा, आज छठी नहीं है। जब मैंने कह दिया कि छठी है तो उसका मतलब है छठी है। बाबा ने उसकी बात बहुत कतायत से काटी। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मेरा कुछ शॉपिंग का मूड है। चलो इसी बहाने एक साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा, कुछ आउटिंग एंजॉयमेंट हो जाएगी। आज मेरा काम करने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। उसका एंजॉयमेंट का मूड नहीं था, पर उसके लिए बाबा की पसंद नापसंद हमेशा पहले नंबर पर रही थी, तो आज भी उनकी खुशी के लिए तैयार हो गया। शॉपिंग मॉल लोगों से भरा पड़ा था, और इतना बड़ा शॉपिंग मॉल के बाबा थोड़ी देर में ही थक कर बैठ गए। अपनी ज़रूरी अशिया वो ले चुके थे, पर ताबिश अभी कुछ मजीद शॉपिंग करना चाहता था। दोनों ने फरिश होने के लिए जोश पिया। बाबा वहीं बैठे रहे और ताबिश अपर फ्लोर पर चला गया। एक्सक्यूज मी आंटी। उसने रास्ते में खड़ी भारी भरकम औरत से रास्ता लेना चाहा। वो एक झटके से मड़ी और मुंह फैलाकर, जो कि आम हालत में भी काफी फूला हुआ था, बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आंटी नजर आ रही हूं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ताबिश ने बेसाख्ता पूछ लिया। क्या मतलब है क्यों नहीं हुई? मैं करूंगी तो होगी। मुझे अभी तक अपने सपनों का राजा मिला नहीं। ये जो मैं दिखने में बड़ी लगती हूँ, ये मोटापे की वजह से है, वैसे बड़ी हूँ तुमसे बस 1-2 साल ही बड़ी हूँ। और ये मोटापा ज्यादा खाने की वजह से नहीं है, बल्कि जम जबाइन करके हासिल क्या है। किसी ने कहा था तुम मोटी होती तो ज्यादा खूबसूरत लगती। उन्होंने खोए खोए अंदाज में कहा, तो ताबिश ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। जी बिल्कुल सही ही कहा था, वैसे भी मोटापा आजकल फैशन की दुनिया में बहुत इन है। ताबिश ने भी बेपरकी उड़ाना शुरू कर दे। वो खातून खुशी से मजीद फूल गई। एक बात करना चाह रहा हूं आपसे।
آپ ذرا سائڈ پا آ کر میری بات سن لیں۔ تابش نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تو خاتون کی آنکھیں سکڑنے لگے۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھے، میں بہت سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تابش نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہاں جلدی بولو۔ خاتون ایک طرف جہاں رش ذرا کم تھا کھڑی ہو کر بولے۔ شادی کرے گی؟ تابش نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تم سے؟ خاتون نے اسے اوپر سے نیچے تک گھور ڈالا۔ او وہ نہیں، میرے دوست سے۔ تابش نے دانستہ بابا نہیں دوست کا لفظ استعمال کیا۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح ہینڈسم ہے؟ خاتون نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھ سے کہیں زیادہ سوبر اور ہینڈسم ہے۔ تابش نے فخر سے کہا۔ کوئی تصویر ہے اس کی تمہارے پاس؟ خاتون کے لہجے میں بے صبری تھی۔ تصویر کیا کرنی ہے؟ وہ بذات خود یہاں اس مال میں موجود ہے، پر ایک پرابلم ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، پر میں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اس کی شادی کروا کر رہوں گا۔ میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں، آگے اسے پٹانا آپ کا کام۔ دیکھتے ہیں آپ میں کتنا ہے۔ تابش نے اسے اکسایا۔ مجھے پسند آ گیا تو پٹانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ خاتون نے کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ ڈالی۔ اوکے پھر آئے، میں آپ کو راستہ دکھا دونوں سیڑھیوں کے قریب چلے آئے۔ وہ دیکھیں نیچے جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس شخص بنچ پا بیٹھا ہے، وہی ہے جس کی میں شادی کروانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے خاتون کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، وہ تو واقعی ہی تم سے زیادہ سوبر ہے، تم تو بچے سے لگتے ہو، کچھ کھایا پیا کرو سویٹی۔ موٹی آنٹی اسے چھیڑ کر نیچے کی طرف اترنے لگیں۔ وہ اپنا حلیہ بال وغیرہ ٹھیک کر رہی تھیں اور تابش کے چہرے پر وہ مسکراہٹ عود آئی تھی جسے وہ اب تک روک رہا تھا۔ بھاری بھرکم عورت بلاول صاحب کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی کنفیوز لگ رہی تھی، اپنے پرس سے کالی اینک نکال کر کبھی آنکھوں پر لگاتی تو کبھی سر پر ٹکا لیتی، کبھی اپنے شاپنگ بیگ ٹٹولنے لگتی، شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کبھی اینک پھر سے اپنے پرس میں رکھ دیتی۔ وہ دھیرے دھیرے سرک کر بلاول صاحب کے قدرے قریب آ چکی تھی۔ بلاول صاحب کو وہ اب نارمل لگ رہی تھی۔ جب وہ خاصی قریب آ گئی تو بلاول صاحب کو کھانس کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا۔ آئی ایم نینا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بلاول صاحب کو اس کی بے باکی خاصی ناگوار گزری پر نظر انداز کر گئے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے دوسرا وار کیا۔ بلاول صاحب نے سنی کر دیا۔ آپ کو کس قسم کی لیڈیز پسند ہیں؟ اب وہ سٹریٹ فارورڈ ہو گئی۔ بلاول صاحب نے اسے گھور کے دیکھا جیسے کہتے ہوں خاتون اب کو اس سے مطلب۔ آئی میں آپ کس طرح کی خاتون سے شادی کرنا چاہیں گے؟ خاتون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں شادی کے لیے کوشاں ہوں؟ بلاول صاحب آخر پھٹ ہی پڑے۔ مجھے پتا ہے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، پر میرا خیال ہے آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ آخر یہ پہاڑ سی زندگی تنہا کیسے بیتے گی، آپ کو سوچنا چاہیے۔ خاتون نے انہیں راضی کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کی۔ جی سوچ تو رہا ہوں، پر کچھ اور، مجھے یہاں سے دفع ہی ہو جانا چاہیے۔ خاتون کے چہرے پر آئی مسکراہٹ اڑنچھو ہو گئی۔ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کمی ہے آپ میں اور مجھ میں؟ آخری فقرہ انہوں نے ذرا شرما کر کہا، اور ان کا شرمانا بلاول صاحب کو تپا ہی گیا۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، آپ میں کوئی کمی نہیں بلکہ ایکسٹرا ہی ہے سب کچھ۔ کہہ کر وہ بینچ سے اٹھ کر مال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیے، ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال کر تابش کو کال ملا لی۔ کہاں ہو تم؟ جو شاپنگ رہ گئی پھر کر لینا، مجھے گھر جانا ہے، فوراً پہنچوں، میں پارکنگ ایریا میں ہوں۔ بلاول صاحب نے ذرا غصے سے کہا۔ اور میں کار میں ہوں، آپ آ جائیں۔ تابش نے جلدی جلدی کہہ کر کال کاٹ دی۔ بلاول صاحب خاموشی سے کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ سارا راستہ انہوں نے ایک لفظ نہ نکالا منہ سے، پر پیشانی پا پڑے بل صاف صاف کہہ رہے تھے کہ ان کا موڈ خاصا خراب ہے۔ تابش تو اسی میں خوش تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے، پر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ گھر پہنچتے ہی وہ تابش پا برس پڑے۔ کہا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو تب کرتا، جب تنہا اس گھر کی درو دیوار سے لپٹ کر روتا تھا، جب میں تنہائی سے گھبرا کر گھر سے نکل جاتا تھا اور سڑک کنارے گاڑی روک کر اس میں سویا کرتا کہ سڑک پر چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوتا تھا کہ میں کہاں نہیں ہوں۔ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بے وفا نکلے، پر میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکا۔ باپ تھا، کیسے کرتا بے وفائی؟ اگر میں شادی کر لیتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے، تم جو میرے لیے جذبات رکھتے ہو وہ نہ ہوتے، اور شاید تم یہاں میرے سامنے بھی نہ ہوتے۔ بلاول صاحب کے ساتھ تابش کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ میں شادی کر لوں؟
کیا تم میرا ٹیسٹ بھول گئے؟ 4 سالوں میں تم بہت کچھ بھول گئے ہو۔ مجھے ہمیشہ سے گھر گرہستن عورتیں پسند رہی ہیں، اور جو تم میرے لیے ڈھونڈ رہے ہو ایسی آزاد عورتیں مجھے کبھی بھی نہیں بھائی۔ اب تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس گھر کے لیے عورت چاہیے، نہ جو تمہارا اور میرا خیال رکھے۔ تابش نے سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہے میں خود کروں گا، تم بس اپنے کام سے کام رکھو، آفس ورک پر دھیان رکھو، اوکے؟ بابا سختی سے کہہ کر چلے گئے۔ وہ مسکرا دیا کہ واقعی وہ ہو گیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ فٹ سے ایان کو فون کر کے سب سنا ڈالا۔ واہ یار، تم نے تو کمال کر دیا، چل شکر ہے تم نے بھی اپنی عقل کا استعمال شروع کر دیا۔ ایان نے بھونڈا قہقہہ لگایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اگلے کئی دنوں تک دونوں باپ بیٹا فرصت سے ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ پائے تھے، صرف کھانے کی میز پر ہی ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی مختصر سی۔ وہ دفتر کے کام میں بہت بزی تھا، کچھ نئے کنٹریکٹ ملے تھے تو کام بہت بڑھ گیا تھا، پر بابا اس کے علاوہ بھی کہیں بزی تھے، اکثر آفس سے غائب ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں غائب پا کر بذریعہ موبائل رابطہ کرتا تو پتہ چلتا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ہیں۔ اسے حیرت ہوتی اور کبھی تو غصہ بھی آتا کہ آفس میں اتنا کام ہے اور بابا فرینڈ کی کمپنی انجوائے کرنے نکل گئے۔ وہ جو لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر سب دوستوں سے لاتعلق ہو کر بزنس کو ٹائم دینے لگا ہے، اتنا ذمہ دار ہو گیا ہے، اور بابا جانے انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بارہا سوچتا کہ اب موقع ملے گا تو وہ بابا سے بازپرس ضرور کرے گا، پر مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ موقع مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ویکینڈ تھا، ویسے تو وہ گھر پر ہی تھا، پر گھر پر بھی وہ لیپ ٹاپ لیے آفس ورک میں ہی بزی تھا۔ بابا صبح سے کمرے میں ہی تھے۔ وہ آج کچھ وقت بابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی، کچھ گلے شکوے، پر کام تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بلاول صاحب اپنے کمرے سے تیار شیار ہو کے باہر کہیں جا رہے تھے، تابش کے کمرے کے سامنے سے گزرے، اس پر نظر پڑی تو رک گئے۔ کیا ہو رہا ہے مائی ڈیئر سن؟ انہوں نے لاٹ سے پوچھا۔ بس بابا، ارسل صاحب کو ای میل کر رہا ہوں، نہ آپ کو بھی دکھا دوں میں نے کیا باتیں کی ہیں۔ انسیس نے سکرین سے نظریں ہٹا کر بابا کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیوی بلو شلوار قمیض کے اوپر ہم رنگ ویسٹ کوٹ، آج تو چشمہ بھی نیا لگا رکھا تھا، روپ ہی نرالا لگ رہا تھا۔ بلاول صاحب اس کی حیرانی کو بھانپ گئے، فوراً بولے دوست کی طرف جا رہا ہوں، ہمدانی صاحب کی طرف کو تو تم بھی جانتے ہو، انہوں نے بلایا ہے، کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ کوشش کروں گا، جلدی آ جاؤ۔ تابش کچھ بول نہیں پایا، بس سر ہلاتا رہا۔ وہ جانے لگے تو پھر رک گئے، اور ہاں بیٹا، تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، اب ہمیں خود کھانا بنا کر نہیں کھانا پڑے گا، میں نے اس گھر کی دیکھ بھال اور کچن سنبھالنے والی ڈھونڈ لی ہے، تصویر تمہیں واٹس ایپ کر دوں، امید ہے تمہیں بھی پسند آئے گی، کہہ کر بلاول صاحب آگے بڑھ گئے۔ وہ تو بابا کی مصروفیات یہ تھی، وہ وقت بے وقت غائب ہو جانا، کام میں دل نہ لگنا، ایسا تو پھر ہوتا ہی ہے عشق میں۔ تابش کی آنکھیں جو اب تک پھٹی جا رہی تھیں مسکرا دی، اس نے اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا، اور یوں ہی ناچتے ہوئے ایان کو کال ملا لی۔ بابا کی آئے گی، رنگیلی ہوگی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگا۔ ارے یار، باولا ہو گیا ہے، ایان نے چیخ کر کہا تاکہ وہ اس کی آواز سن لے اور اپنا راگ بند کر کے بتائے تو صحیح ہوا کیا ہے۔ ہاں یار، سمجھ خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں، بابا نے میرے لیے ممی ڈھونڈ لی ہے، اس نے بھی خوشی سے تقریباً چیخ کر ہی کہا۔ واٹ آ گریٹ نیوز، یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے، تو ایسے ہی ہلکان ہو رہا تھا، پہلے ہی بابا کو فری ہینڈ کر دیا ہوتا تو اب تک تیری ممی آ چکی ہوتی۔ چل دیر آئی درست آئی، بیسٹ آف لک، اپ ڈیٹ دیتا رہے، بائے۔ فون بیڈ پا پھینک کر وہ پھر سے ناچنے لگا۔ دل ذرا ٹھہرا تو وہ کچن میں چلا آیا، سوچا اچھا سا کھانا بنایا جائے، آخر بابا نے بھی تو اسے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی، اب اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی تو کرنا تھا۔ بہت سوچا کہ کیا بنایا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بھی وہ اپنے بابا کی طرح کوکنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہوا تھا، سو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد فیصلہ یہی ہوا کہ رات کا کھانا تو اب بابا کم ہی کھاتے ہیں، اب جب کہ وہ ہمدانی انکل کی طرف گئے تو پکا ہے کہ رات نہیں کھا پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ اچھی سی چائے کا انتظام کر لیا جائے۔ کیک بنانا وہ ہاسٹل لائف میں اپنے دوستوں سے سیکھ چکا تھا اور کافی بار بنا بھی چکا تھا، سو جلدی جلدی فریج سے انڈے نکالے، دودھ میدا چینی لے کر اپنے کام میں جت گیا۔ وہ سٹیپ یاد کر کر کے ہاتھ چلا رہا تھا، کیک بنائے بھی کافی وقت بیت چکا تھا، آخر کافی محنت کے بعد اس کا میٹیریل تیار ہو گیا تو اسے اوون میں لگا دیا۔ میکرونی وہ بابا سے بنانا سیکھ چکا تھا، سو اب سبزیاں کاٹنے پا لگ گیا۔ 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد اس کی میکرونی تیار ہو پائی تھی، اس دوران کیک بھی تیار ہو چکا تھا، سوچا کچھ اور بھی کر لے، پر ہمت جواب دے گئی تھی، بس کافی ہے
بابا سے تو اتنا بھی نہیں کھایا جانا، اس نے خود کو تسلی دی۔ شام بابا کے آنے سے پہلے اس نے میز پر برتن لگا دیں کہ آتے ہی چائے کا پانی چڑھا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے سب کچھ میز پر لا سجایا۔ گڈمائی سن چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ چائے کی خوشبو بلاول صاحب کو کمرے سے لاؤنج میں کھینچ لائی۔ میز پر باقی چیزیں دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ جی بابا، اس نے کسی بچے کی مانند ہوتے ہوئے بتایا۔ گڈ جاب، پر سوری بیٹا، مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ وہ ایسا ہے کہ ہمدانی نے زبردستی کچھ زیادہ ہی کھلا دیا مجھے۔ انہوں نے معذرت کرنی چاہیے۔ چکھنا تو پڑے گا آپ کو، اور کچھ نہیں تو کیک کے ساتھ نا انصافی برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی بات پا بلاول صاحب مسکرا دیے اور اس کے ہاتھ سے اپنی پلیٹ لے لی۔ کیک واقعی بہت مزے کا ہے، 100 فٹ ملکی چاکلیٹی، جیسا مجھے پسند ہے۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ خاتون کون ہے، کیسی ہیں، آپ کو کہاں ملی؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں؟ تابش نے بابا کا موڈ اچھا دیکھا تو پوچھ لیا۔ لفظ خاتون اس لیے استعمال کیا کہ بابا کے سامنے ممی کہتے ہوئے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ سوری، میں تمہیں تصویر سینڈ کرنا بھول گیا، ابھی روم میں جا کر سینڈ کرتا ہوں۔ اور رہی بات کہ وہ مجھے کہاں ملی، ہم اسے پہلی بار ہمدانی صاحب کے گھر پر دیکھا۔ ہمدانی کی دور پرے کی رشتہ دار ہے، بیچاری کافی دکھی اور حالات کی ماری ہے۔ ایک بم بلاسٹ میں والدین کی موت واقع ہو گئی تھی۔ بھائی بھابھی کے پاس رہ رہی تھی، بھابھی اس سے نالا رہتی تھی۔ ایک دن بھائی کی غیر موجودگی میں اسے آدھی رات کو گھر سے نکال باہر کیا۔ وہ بیچاری بہت روئی کہ کہاں جائے گی، اس پر یہ ظلم نہ کیا جائے، پر بھابھی بھی خاصی ظالم اور پتھر دل عورت تھی۔ اسے رتی بھر ترس نہ آیا، وہ بیچاری گھر سے چل پڑی، خوف سے کانپتی رہی۔ بڑی مشکل اس نے ہمدانی سے رابطہ کیا اور یہ جا کر اسے لے آیا۔ واپس گھر جانے کے بابت پوچھا تو اس نے رو کر ہاتھ جوڑ دیے کہ گھر واپس گئی تو بھائی بھابھی جان سے مار ڈالیں گے۔ بھابھی نے بھائی کو جانے کیا کیا کہا رکھا ہوگا اس کی غیر موجودگی کے بارے میں۔ ہمدانی اس کے لیے پریشان تھا، اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھی تو بھلی لگی، بلکہ پہلی نظر میں ہی لگا کہ وہ بنی ہی ہمارے گھر کے لیے ہے۔ بہت سلجھی ٹھہری طبیعت کی مالک، مجھے ہمیشہ سے ہی ایسی عورتیں پسند رہی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بالکل تمہاری ماں جیسی، بس فرق یہ ہے کہ تمہاری ماں کی آنکھیں ہر وقت مسکراتی تھیں، پر اس کی آنکھوں میں درد کا بصیرہ ہے۔ پر آئی ایم شیور کہ اس گھر میں آ کر اس کے سارے درد دور ہو جائے گی، اس کی آنکھیں بھی مسکرانا سیکھ جائیں گی۔ بابا کی آنکھیں اس کے ذکر پر چمک رہی تھیں اور یہ دیکھ کر اس کا دل جھوم جھوم اٹھا تھا۔ بابا میں چاہتا ہوں وہ جلد از جلد ہمارے گھر آ جائیں، تابش نے بے صبری سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، بلاول صاحب نے بے ساختہ کہا۔ اوکے، میرا خیال ہے اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا تیاری کرنے میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں اور آپ ایک جیسی ڈریسنگ کریں گے، بالکل سیم۔ آفٹر آل میں شہبادہ بنوں گا۔ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پلان بنایا، اور بلاول صاحب اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل چیک کیا تو کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میسج ٹون پر اس نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ میسج کھولا تو ایک لمحے میں ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی، دل میں ایک کانٹا سا چبھا، کانوں میں شا شا سی ہونے لگی، ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تو ایک 20-21 سال کی لڑکی کی تصویر تھی۔ بابا کی زبانی کہانی سنی تو وہ یہی سمجھا کہ حالات کی ستائی کسی ادھیڑ عمر عورت کو بابا خوشیاں دینے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ تو اپنے بابا کو مہان سمجھ رہا تھا، پر اب اسے اپنے بابا دنیا کے خودرست ترین انسان لگے۔ ایک لڑکی کو مجبور دیکھا تو فوراً جال پھینک دیا۔ اگر وہ اس کی مدد ہی کرنا چاہتے تھے تو بیٹی بھی تو بنا سکتے تھے، یوں کسی کی زندگی داؤ پر لگانا کہاں کی انسانیت تھی۔ اس کے بابا کبھی ایسے تو نہ تھے، 4 سالوں میں وہ اتنا بدل چکے ہیں، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اب حقیقت سے پردہ اٹھا تو وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ اس کا مطلب بابا کو اس گھر کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے عورت چاہیے۔ پھر بابا کتنے چال باز نکلے کہ ایسے حالات پیدا کیے اور خود کو ایسے پیش کیا کہ بیٹا خود ان سے شادی کر لینے کو کہے۔ اگر وہ خود سے ایسی لڑکی کو بیاہ کر لے آتے تو بیٹے کی نظروں میں گر جاتے، مجرم گردانے جاتے۔ اب سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی، ان کے دل کی مراد بھی پوری ہو گئی اور کوئی الزام بھی نہیں آیا۔ وہ جو بابا سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اس لمحے ساری محبت نفرت میں بدلتی دکھائی دی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بیٹے کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو، پر باپ کی حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ بیٹا مجبور ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، کڑھتا رہا، مری ہوئی ماں سے گلے کرتا رہا کہ اسے جانے کی اتنی بھی کیا جلدی تھی۔ اگر آج وہ ہوتی تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ صبح وہ بابا کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل آیا کہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
پہلے ایان کی طرف گیا، وہ اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یار تم اس وقت ہوا کیا ہے؟ انکل تو ٹھیک ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ تابش لفظ چبا کر بولا۔ ایان نے اسے کمرے میں بیٹھایا، پانی پلایا۔ اب بتا کیا ہوا ہے؟ تابش پانی پی چکا تو اس نے پوچھا۔ تابش کافی دیر خود پاس ضبط کرتا رہا، آخر ہار گیا، دوست کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رو گیا۔ جب خواب رو چکا تو جیب سے موبائل نکال کر لڑکی کی تصویر نکال کر آیان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کون بہن جی ہیں؟ آیان نے ایک نظر تصویر پر ڈال کر پوچھا۔ بہن جی نہیں، ماں جی کیا؟ تابش تب ہی گیا، یہ ماں ڈھونڈی ہے میرے باپ نے میرے لیے، اتنی بڑی دنیا میں میرے ٹھرکی باپ کو یہی معصوم ملی تھی۔ ماما کیوں چلی گئی؟ انہیں نہیں جانا چاہیے، کہہ کر وہ پھر سے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ آیان نے اس کے لہجہ میں باپ کے لیے انتہا درجہ کی نفرت محسوس کی۔ تو کانپ ہی گئے سے دوست کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے، پر اس کا لہجے اور باپ کے لیے استعمال کیا گیا لفظ زیادہ اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ دیکھ میرے یار میری جان، یوں بچوں کی طرح رونے سے کیا ہوگا؟ چل اٹھ فریش ہو جا، میں تیرے لیے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں، پھر دونوں مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ایان کے کہنے پر تابش چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور آیان باہر نکل گیا۔ دیکھ میرے دوست، ہم ہیں تو ہم عمر پر تم نے گھر اور ہاسٹل کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے ماں باپ کے بغیر، تنہا اس ظالم دنیا کے دھکے کھاتے ہوئے بہت روپ دیکھے ہیں، کئی رنگ پہچانے ہیں۔ تو سوچ رہا ہے کہ انکل اس لڑکی سے زبردستی کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو غلط ہے کیا؟ ہمدانی انکل پاگل ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اور اس لڑکی کی مرضی کے بغیر بیاہ ہے۔ آج کل کی لڑکیاں نوجوان اپواکرنڈر لڑکوں سے زیادہ بڑی عمر کے مردوں کو پسند کرتی ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں اور بیوی کو کیسے رکھتے ہیں، اس کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ مرد حضرات کہے بنا ہی جان لیتے ہیں۔ مجھ اور تج جیسے لڑکے کہاں سمجھ سکتے ہیں یہ سب، اور ہم سے تو جی حضوری بھی نہیں ہونی جو یہ مرد بخوبی کر سکتے ہیں۔ ناز نخرے اٹھانا کوئی آسان بات ہے؟ تابش حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نجپا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ایک بات اور، اگر تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا تو خود پوچھ لے اس لڑکی سے کہ وہ اس شادی سے خوش ہے کہ نہیں۔ ایان نے سمپل سا حل دے دیا۔ میں خود پوچھ لوں؟ پر کیسے؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی سمجھا، دون گاچل جلدی سے ناشتہ کر، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، تم نے بھی تو جانا ہوگا۔ آیان کہہ کر چینج کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آفس پہنچا ہی تھا کہ بابا کا فون آ گیا۔ اسکرین پر بابا کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور کال اٹینڈ کر لی۔ ایان نے اس کی برین واشن نہ کی ہوتی تو وہ کبھی بھی بات نہ کرتا۔ کہاں ہو مائی ڈیر؟ سن، میں ناشتہ ٹیبل پر لگا کر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہاری راہ تک رہا ہوں، پر تم ہو کہ گھر کا راستہ ہی بھول بیٹھے ہو شاید۔ سوری بابا، میں آپ کو بتا کر نہیں آیا، آفس ہوں میں تو۔ آپ ناشتہ کریں، پھر دل کرے تو آفس آ جائیں، نہیں تو آج ریسٹ کر لیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ اوکے مائی سن۔ فون کاٹ دیا گیا۔ بابا آفس نہیں آئے، وہ شام میں گھر گیا، بابا نے اس کے لیے قورمہ بنا رکھا تھا، دونوں نے ساتھ میں ڈنر کیا، ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں، بابا نے آفس کے کچھ میٹر بھی ڈسکس کیے۔ وہ مختصر جواب دیتا رہا، ذہن ایان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، وہ معصوم چہرہ اسے بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا۔ بابا مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ پھر کب لے کر جا رہے آپ مجھے ہمدانی انکل کی طرف؟ اس نے اچانک سے پوچھ لیا۔ او وہ آئی سی، تو تمہارا ذہن اس طرف ہے، تبھی میں کہوں کہ تم میری باتوں کے الٹے سیدھے جواب کیوں دے رہے؟ تم کب جانا چاہتے ہو؟ بابا نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ میرا مطلب ہے کل ہی چلتے ہیں، اس نے بے ساختہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں ہمدانی کو بتا دوں گا، ہم کل ہی چلیں گے، بلاول صاحب نے مسکرا کر کہا۔ تابش کوشش کے باوجود مسکرا نہ سکا۔ صبح صبح ہمدانی صاحب کا ہی فون آ گیا اور ڈنر کی دعوت دی گئی۔ لو جی، وہ خود ہی ہو گیا جو تم چاہتے تھے، چائے کا سب لیتے ہوئے بلاول صاحب نے تابش کو بتایا۔ اب آفس کا کام ذرا جلدی نمٹا لینا، میں چاہتا ہوں کچھ گپ شپ کا ٹائم بھی ملنا چاہیے، اب یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم عین کھانے کے وقت وہاں پہنچے ہوئے، ہم کھانا کھانے نہیں، ساتھ میں کچھ وقت گزارنے جا رہے۔ تھم دکھاتے ہوئے بیسٹ آف لک کہہ کر بلاول صاحب اپنے کمرے میں تیار ہونے چلے گئے۔ تابش کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا، دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ اگر وہ سچ نہ ہوا جو کچھ ایان نے کہا تو اسے جھرجھری سے آ گئی۔ یا اللہ ایسا ہی ہو جیسا ایان نے کہا، آمین۔ تابش نے آنکھیں موند کر دل سے دعا کی۔ شام 6 بجے وہ ہمدانی صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بلاول صاحب اور ہمدانی صاحب باتوں میں مصروف، بات بے بات کہتے لگ رہے تھے۔ یہ اس نے آج جانا تھا کہ بابا ہمدانی انکل کی کمپنی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ بابا کی نظروں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی۔
ان میں کچھ بے قراری بھی تھی۔ وہ ان نگاہوں کی طلب سمجھ رہا تھا، اسے بابا کی یہ بے قراری ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اسے اپنے اندر بغاوت کا الاؤ جلتا بجھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں الجھائے بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں خامخواہ ہی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ آنے والے وقت کے متعلق سوچ رہا تھا، جانے اسے بات کرنے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ اگر مل گیا تو جانے اس کا جواب کیا ہوگا۔ کیوں بیٹا جی آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں، کن سوچوں میں گم ہیں؟ ہمدانی انکل نے پوچھا تو اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ نہیں انکل کچھ نہیں، بس آپ لوگوں کی ہی باتیں انجوائے کر رہا، اس نے بات بنائی۔ کیوں بلاول یہ واقعی کم گو ہے یا یہاں آ کر پوز کر رہا ہے؟ انکل نے بابا سے شرارتا پوچھا۔ نہیں میرا بیٹا واقعی کم گو ہے، فضول بولنے کی عادت نہیں اسے، ہمیشہ اچھا سوچتا ہے اور اچھا بولتا ہے، بابا نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ اسے اس لمحے شرمندگی سی ہونے لگی، بابا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور وہ بابا کے لیے دل میں کیسے جذبات پال رہا تھا۔ السلام علیکم، مسز ہمدانی سلام کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، بابا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ بیگم مہمان خصوصی اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ نے پانی کا بھی نہیں پوچھا؟ ہمدانی صاحب نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دے، مسکان لا رہی ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ تابش نے زیر لب کہا، یہ نام اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ اتنے میں ایک سادہ سی لڑکی ہاتھ میں ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی، ہولے سے سلام کیا اور باری باری سب کو جوش پیش کرنے لگی۔ سب کی نگاہیں اسی پاتھی پر، بابا کی آنکھیں اس پر واری سدتے جا رہی تھیں، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آن ٹھہری تھی، پر اس کی نگاہیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ تابش کو جوش پیش کرتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک لمحے کو اٹھی اور پھر جھک گئیں، بس وہ ایک لمحہ ہی تابش کو مسحور کر گیا۔ بیٹھ جاؤ اور آپ بھی لے لو جوش مسکان، مسز ہمدانی نے پیار سے مسکان سے کہا، تو وہ بھی گلاس لیے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تابش بظاہر جوش پینے میں مصروف تھا پر کن انکیوں سے مسکان کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس نے بظاہر سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، ان میں فیشن نام کی کوئی چیز نہ تھی، پر بلو اینڈ اورنج کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ یہ سادہ سا سوٹ بھی اس پر بہت جچ رہا تھا۔ نکری نکری سی لگ رہی تھی، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، رنگ اس کا بہت سفید نہ تھا پر کھلا کھلا سا تھا، بال خاصے لمبے جو کہ اس کے دوپٹے کے نیچے سے نکل کر تابش کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، آنکھیں صاف شفاف بڑی بڑی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، ان میں درد کا بصیرہ تھا اور اس درد نے تابش کو جکڑ لیا تھا۔ نام تو مسکان ہے پر چہرے پا مسکان نام کی کوئی چیز نہیں، اس نے جوش کا آخری سپ لیتے ہوئے سوچا۔ مسکان نے اٹھ کر سب گلاس ٹرے میں رکھے، رضیہ کے ساتھ کھانا میز پا لگا دو، مسز ہمدانی نے مسکان سے کہا۔ جی اچھا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ یکدم ایسا لگا کہ کمرہ سونا ہو گیا ہے۔ تابش کو اپنے دل کی حالت بہت عجیب لگی، وہ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ جانے کا پیغام آ گیا، سب اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں تازہ گلابوں کی خوشبو ماحول کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ اس کی طبیعت ایک دم فریش ہو گئی۔ واہ یار آج تو کھانا کھانے کا مزہ بھی آئے گا، یہ خوشبو، بلاول صاحب نے سانس کھینچ کر خوشبو کا مزہ لے کر کہا۔ بھائی مجھے اور میری بیگم کو یہ شوق کہاں، یہ مسکان کی کارستانی ہے، وہی ایسے شوق فرماتی ہے، ہمدانی صاحب نے ایک ادا سے کہا۔ بخوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دو دیوانے، بلاول صاحب نے شاعرانہ انداز میں کہا تو تابش کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ یا خود منظر سے غائب ہو جائے یا ان سب کو کر دے۔ کھانا جو کہ بے حد لذیذ تھا یکدم بدمزہ سا ہو گیا۔ کچھ اور چاہے؟ مسکان نے اندر آ کر پوچھا۔ سب کچھ ہے بیٹا جی، آپ بھی آ جاؤ نا، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ نا، ہمدانی انکل نے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ شاید یہاں بیٹھنے سے گھبرا رہی تھی۔ تابش نے ایک نظر اپنے بابا پر ڈالی جو کہ مسکرا مسکرا کر کھانا کھا رہے تھے۔ ہمدانی انکل اسے بیٹا کہہ رہے ہیں اور ایک میرے بابا، شرم نہیں آئے گی اس کے ساتھ شادی کرتے؟ اب تو مجھے شرمندگی ہونے لگی ہے، اس نے تاسف سے سوچا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، مطلب تھوڑی دیر میں واپسی، اور جو میں کرنے آیا ہوں وہ تو ہو ہی نہیں سکا، موقع ہی نہیں ملا۔ اب کیا کروں؟ تابش پریشان ہونے لگا۔ اس کا فون نمبر مانگ لیتا ہوں، تابش نے سوچا۔ نہیں اچھا نہیں لگے گا، جانے کیا سوچے میرے بارے میں، پھر خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی۔ اچانک سے کسی موبائل کی بیل گونجنے لگی۔ ہمدانی انکل نے جیب سے موبائل نکالا اور کان سے لگا کر باہر نکل گئے۔
میں ذرا چائے کا کہہ کر آئی۔ مسز ہمدانی بھی اٹھ کر چلی گئی۔ بابا ڈائننگ روم کے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھونا ان کی پرانی عادت تھی۔ وہ کہتے کہ مجھے ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے تسلی نہیں ہوتی۔ کمرہ خالی دیکھا تو دل نے کچھ مانگنا چاہا ہی تھا کہ وہ ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہو کے سنتا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسکان نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ شاید اسے یوں کمرہ خالی ہونے کی امید نہ تھی۔ پھر ایک نظر تابش پر ڈال کر نظر جھکا گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، شاید تذبذب کا شکار تھی کہ کھڑی رہے یا لوٹ جائے۔ آئیے آئیے، رک کیوں گئی؟ تابش نے کہہ ڈالا کہ کہیں وہ لوٹ ہی نہ جائے۔ وہ آگے بڑھ آئی اور ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تابش کے سوال پر اس کے ہاتھ رکھ گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب تھا، وہ جو پہلے سے ہی کنفیوز تھی مزید الجھ گئی تھی۔ تابش مسلسل اسے تکے جا رہا تھا۔ جلد ہی خود کو سنبھال کر بولی، جانے آپ کیا سننا چاہتے ہیں، پر میں وہی کہوں گی جو سچ ہے کہ مجھے جھوٹ کی عادت نہیں۔ نہ بولنا پسند کرتی ہوں، نہ سننا۔ جو میں کہنے جا رہی شاید سن کر آپ کو دکھ ہو، پر میں مجبور ہوں۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے لگی لپٹی نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کچھ بھی فیل نہیں کر پا رہی جیسا کہ اس موقع پر باقی لڑکیاں محسوس کرتی ہیں۔ شاید اس کی وجہ میرے حالات ہیں۔ اس بات کا دکھ مجھے بھی ہے۔ اپنے اندر کی پرمردگی کی وجہ سے میں اپنے ان خوبصورت لمحات کو انجوائے نہیں کر پا رہی۔ میری آنکھیں وہ سپنے نہیں دیکھ پا رہے جو باقی سب لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ پر میں اس بات کے لیے اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک سائبان ملنے جا رہا ہے۔ مجھے لوگوں کی زمین پر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ بلاول صاحب کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر اس کے ہاتھ میکانکی انداز میں برتن سمیٹنے لگے۔ تابش بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ بلاول صاحب کے لبوں پر پھر سے مسکان ناچنے لگی، اور اب تابش کا صبر جواب دینے لگا۔ گھر کب تک چلنا ہے؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ چلتے ہیں، چلتے ہیں، صبر رکھو میری جان، بابا نے چہکتے ہوئے کہا۔ مسکان برتن لے کر جا چکی تھی، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ باقی کا کام رضیہ نے کیا۔ مسٹر اور مسز ہمدانی بھی واپس آ چکے تھے۔ چائے بھی رضیہ نے ہی بنائی۔ تابش بار بار دروازے کے پار دیکھتا رہا۔ چائے پی جا چکی تو بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر گیراج تک آتے آتے اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ دل نے جاتے جاتے ایک بار مسکان کو دیکھنے کی تمنا کی، پر ضروری نہیں کہ ہر دہر تمنا پوری ہو جائے۔ وہ نظر نہیں آئی۔ گھر آ کر تابش سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دل کی حالت بہت نازک لگ رہی تھی۔ رونے کو من کر رہا تھا، پر کوئی کندھا دستیاب نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ اگر رونے کے لیے کندھا نہ ملے تو اپنے رب کے حضور سجدے میں رو لیا کرو۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا، وضو کر کے مسئلہ بچھا لیا۔ پہلا سجدہ کرنے کو جھکا تو آنکھیں برسنے لگے۔ دل کی کیفیت کی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے نماز مکمل کیدا کو ہاتھ اٹھائیے تو دو خوبصورت آنکھیں سامنے آن ٹھہری۔ ان آنکھوں کا درد اسے اپنے سینے میں اٹھتا محسوس ہوا تو گھبرا کر بنا دا کے ہی ہاتھ گرا دے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے اللہ، مجھے چین دے دے، میرے دل کی بے قراری مٹا دے، پلیز اللہ جی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ زمین پر پڑا تھا۔ کچھ دیر تک تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، بلکہ سارا بدن ہی ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر رات کے مناظر یاد آنے لگے۔ وہ شاید روتا روتا یہیں سو گیا۔ پھر مسکان یاد آ گئی تو اسے پھر سے بابا پر غصہ آنے لگا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، اس نے دل ہی دل میں مسکان سے کہا۔ بڑی مشکل خود کو فرش سے اٹھایا، واش روم گھس گیا، نہا کر طبیعت کچھ سنبھلی تو کچن کی طرف چلا آیا۔ بابا آملیٹ پلٹا رہے تھے۔ وہ بنا سلام دا کے ہی میز پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، بابا نے اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا، پر وہ کوشش کے باوجود سلام کا جواب بھی نہ دے پایا۔ بابا نے اگنور کر دیا اور اپنا ناشتہ بھی لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب تو میں بھی تھکنے لگا ہوں، یہ زنانہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتے۔ دل چاہتا ہے ایک پیاری سی آواز صبح نیند سے جگائی۔ جب فریش ہو کر باہر آؤں تو مزیدار خوشبودار ناشتہ ٹیبل پر ملے۔ آفس کی تیاری میں کوئی ہماری ہیلپ کروائے، اور پھر جب ہم دونوں جانے لگے تو کوئی باہر گیٹ تک الوداع کرنے آئے۔ بابا تصور کی آنکھ سے یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا بھی رہے تھے۔ بابا نے یہ سب مسکان کے ملنے سے پہلے کہا ہوتا تو حالات کس قدر مختلف ہوتے۔ وہ ان باتوں کو انجوائے کرتا، ہوٹن کرتا اور بابا کے ساتھ چھیڑخانی میں کوئی کسر نہ رکھتا۔ پر اب اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ اتنی بے صبری بھی کیسی؟ آنے ہی والی ہیں۔ مسکان، اس نے طنز کا تیر چلایا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے،
اور جناب آپ نے بتایا نہیں کہ کیسی لگی آپ کو ہماری چوائس؟ بابا نے اٹھلا کر پوچھا۔ میں تو ایسے ہی خوار ہوتا رہا، ایکچولی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اب کا ٹیسٹ بدلا ہی نہیں سنا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا، پر آفرین ہے آپ پا کہ آج بھی وہی سب پسند کرتے ہیں اپنے لیے جو کہ جوانی میں پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ بلاول صاحب پا اس کی بات کا رتی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، یار میں سوچ رہا ہوں کہ ہمدانی سے کہوں کہ اگلے مہینے کے پہلے جمعہ کو ہماری امانت ہمارے حوالے کر دے، اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا۔ بلاول صاحب کے کہنے پر تابش کو کھانسی سی آ گئی۔ بلاول صاحب نے جلدی سے جگ سے پانی ڈال کر دیا۔ پر اتنے شارٹ ٹائم میں شادی کی تیاری کیسے ہوگی؟ تابش نے فکر مندی سے کہا، یار آج کل تیاری کرنے میں بھلا کتنا ٹائم لگتا ہے، سب کچھ تو ریڈی میڈ مل جاتا ہے، جیب میں پیسہ ہو تو 2 دن میں تیاری ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ بارات میں تمہارے اور میرے قریبی دوست ہوں گے، زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا، پر ولیمے پا میں نے آدھا شہر انوائٹ کر لینا ہے، بہت دھوم دھام سے کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تابش کو پھر سے کھانسی چھڑ گئی اور اس بار تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پانی بھی پیا پر افاقہ نہ ہوا۔ بابا اٹھ کر اس کی پشت کو سہلانے لگے، ہاتھ اس کی پیشانی پا پڑا تو گھبرا گئے۔ تمہیں تو بخار ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے، بس رات صحیح سے نیند پوری نہیں ہوئی، شاید اس وجہ سے۔ تابش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچانک کھانسی ہوا ہو گئی۔ بابا نے کیبنٹ سے ٹیبلٹ نکال کر اس کے ہاتھ پا رکھ دی، لو جلدی سے کھاؤ اور ریسٹ کرو، آج تم آفس نہیں جاؤ گے، بابا نے مصنوعی سختی سے کہا۔ اس کی پیشانی پا بوسہ دے کر باہر نکل گئے۔ تابش کافی دیر تک ہتھیلی پا رکھی دوا کو دیکھتا رہا۔ بوسے کا لمس ابھی بھی اپنی پیشانی پا محسوس کر رہا تھا۔ یکدم اٹھا دوا سامنے دیوار پا دے ماری اور پیشانی کو بری طرح رگڑ ڈالا۔ اس لمس سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ناشتہ بھی ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے لا کر لیا کہ اب وہ بابا سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ صبح کا سارا منظر اس کے سامنے روشن ہو گیا۔ وہ پلٹ آیا اور بیزار سا بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ایان کا خیال آتے ہی اس نے ایان کو کال ملا لی۔ یار کہاں ہے؟ میرا خیال ہے یہ آفس ٹائم ہے تو یقیناً مجھے آفس میں ہی ہونا چاہیے، ایان نے تب کر کہا۔ تو گھر آ سکتا ہے، مجھے تیری کمپنی چاہیے، تابش نے رو دینے کے انداز میں کہا۔ سوری سر، میری کمپنی اتنی سستی نہیں کہ میں ہوم ڈیلیوری کرتا پھروں، میں بہت بزی بندہ ہوں، ایان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جا تو اور تیری کمپنی، میں تو تجھے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے، لگتا ہے اب میں نہیں بچوں گا، وصیت کرنا چاہتا تھا، سوچا تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو میری وصیت کا مان رکھ سکے۔ تابش نے ہوا میں بھونڈا تیر چلا کر کال کاٹ دی۔ اب دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں آتا، تابش شیطانی ہنسی ہنسا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اسے ایمبولینس کی آواز سنائی دی، لگتا ہے محلے میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تابش بڑبڑایا، اٹھنا چاہا تو دکتے بدن نے اٹھنے نہ دیا۔ وہ بیزار سا صوفے پا نیم دراز ہو گیا۔ اسی اثنا میں مین دروازہ کھلا، ایان اور ولی محمد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا ہے تجھے میرے دوست؟ میری جان دیکھ، میں ایمبولینس لے آیا ہوں، چل ہاسپٹل چل، میں تیرا علاج کرواؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایان نے آ کر اسے کندھے پا اٹھانا چاہا۔ تابش اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ اس نے خود کو ایان سے الگ کیا۔ پر یار اب تو تجھے جانا ہی پڑے گا، ایمبولینس آ چکی ہے، ایان نے ڈھونس جماتے ہوئے کہا۔ کہا نا میں ٹھیک ہوں، بھیج دے واپس اس کو۔ تابش حلق کے بل چیخا، ایسے کیسے بھیج دوں واپس؟ مجھے پتا ہے تو مرنا چاہتا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہا ہے، پر میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ ایان نے اسے زبردستی گود میں اٹھا لیا۔ تابش بری طرح ٹانگیں چلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ولی محمد کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور پھر یوں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا۔ ایان مڑ کر اسے گھورنے لگا۔ ولی محمد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ جاؤ اب تم اپنی ڈیوٹی پا، اور ہاں میری کار میں ایک شاپر رکھا ہے، وہ دے جاؤ، ایان نے ذرا تلخی سے کہا۔ اپنے ڈرامے کے خراب ہونے کا اسے افسوس ہی بہت ہو رہا تھا۔ تابش اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہوا صوفے پر ڈھیسا گیا۔ ایان بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کمینہ ہے تو بہت بڑا کمینہ، کیوں کیا یہ سب؟
تابش نے اسے لات رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے بھی تو میری جان نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ظفر ایان نے دو جواب دیا، مجھے سچ میں بخار ہے، بس وہ وصیت والی بات تجھے بلانے کے لیے کی تھی۔ تابش نے سر کھجایا، وہ ایمبولینس؟ تابش نے باہر کی طرف اشارہ کر کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایان نے جیب سے موبائل فون نکال کر اس کے 2-3 بٹن پریس گئے تو ایمبولینس کا سائرن ایک بار پھر گونجنے لگا۔ اب تو تابش نے ایان پر لاتوں کی بارش ہی کر دی۔ اندر آتے ولی محمد کا قہقہہ پھر سے فضا میں گونج اٹھا، تم کیا کر رہے ہو یہاں، چلو بھاگو۔ تابش نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ شاپر میز پر رکھ کر واپس بھاگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ تابش نے شاپر کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیمار کر دیا انکل نے میری جان کو، گھر کے کھانے کھلا کھلا کر سوچا تیرے لیے لنچ لیتا چلوں، شاید اسی طرح تیرے بخار کو کچھ افاقہ ہو جائے۔ ایان نے برا سامنا بناتے ہوئے کہا، کل میری مسکان سے بات ہوئی۔ تابش اصل موضوع کی طرف آیا، کون مسکان؟ ایان نے زنگر برگر کا بائٹ لیتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا، میری متوقع منی۔ تابش نے چڑھ کر کہا، او وہ تو اس کا نام مسکان ہے، پر تیرے چہرے کی مسکان چھین لی اس ظالم نے۔ ایان نے شاعرانہ انداز میں کہنے کی کوشش کی، شٹ اپ یا تو سیریس ہو کے میری بات سن سکتا ہے کہ نہیں؟ تابش تلخ ہوا، اوکے اوکے، او سوری میرا مطلب ہے، فرماؤں میں ہمہ تنگ گوش ہوں۔ ایان پھر سے برگر میں مگن ہو گیا۔ یار وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، وہ تو بس اس بات پر رب کی شکر گزار ہے کہ اسے مضبوط سہارا مل رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی فیل نہیں کر پا رہی جو باقی لڑکیاں اپنی شادی کے نام پر محسوس کرتی ہیں۔ اگر بابا کی جگہ کوئی ہم عمر لڑکا اس کا جیون ساتھی بن رہا ہوتا تو اس کے جذبات بھی مچلتے، وہ ان لمحات کو انجوائے کر رہی ہوتی۔ میں اس کی زندگی کی اس محرومی کو برداشت نہیں کر پا رہا، میرا بس نہیں چل رہا، میں سارے زمانے کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ میں اسے بھرپور طریقے سے جیتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں کسی سے کہہ نہیں سکتا، بلکہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں، اور کسی کے پاس ایسی سمجھ بھی نہیں شاید۔ تابش اداسی سے سر جھٹک کر برگر کھانے لگا۔ ایان نے اس موقع پر خاموشی ہی بہتر جانی۔ وہ صوفے پا ہی نیم دراز تھا۔ جب بابا کی آواز آئی وہ ہاتھ میں کا شاپر تھامے اندر داخل ہو رہے تھے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سن، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے سامان میز پر رکھ کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ بہتر لگ رہے ہو۔ آج میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا باہر سے لایا ہوں، میرے ہاتھ کا کھا کھا کر میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ یہ بخار بھی شاید اسی وجہ سے آ گیا ہے، جلدی سے چونچ سلونی کرو اور فٹ ہو جاؤ۔ بلاول صاحب نے اس کی متجسس نگاہیں شاپر پا محسوس کی تو شرارت سے کہا۔ بابا کی اس بات پا وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ صبح ناشتے کے ساتھ بابا نے اسے پھر سے دوا دی، 2-3 دن کمپلیٹ ریسٹ کر لو، پھر شادی کی تیاری بھی کرنی، دن بہت کم رہ گئے۔ تمہاری خواہش کے مطابق ہم دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کرنی ہے، سو تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ شاپنگ پا بلاول صاحب اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے کہ آفس کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ تابش کی رگیں تن سی گئی۔ کچھ دیر تک وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ غصہ اسے اب بھی بہت آ رہا تھا، پر اس نے کل والا ری ایکشن نہیں دکھایا۔ خاموشی سے دوا پھانکی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے لاک کر لیا کہ اب وہ کچھ دیر کے لیے بابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھے۔ بستر پا گر کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ ابھی لیتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پا دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا تھا، پر دوسری دستک پا اسے اٹھنا پڑا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مسکان کھڑی تھی۔ وہ حیران پریشان اسے تکنے لگا، وہ جو کل بالکل سادہ سی تھی، آج نیٹ کی بلیک ساڑھی میں ملبوس ہلکے پھلکے میک اپ سے آراستہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا بکے اس کے حسن کو مزید مہکا رہا تھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اس نے اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تابش کچھ بول نہیں پایا، بس راستہ دے دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آ گئی۔ بلاول صاحب سے تمہاری طبیعت کا پتہ چلا؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ او وہ تم کھڑے کیوں ہو، لیٹ جاؤ۔ مسکان نے اسے بستر پا بیٹھایا۔ وہ شاکٹ سا بیٹھ گیا، ابھی بھی اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی سامنے صوفے پا بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں، اب کیسے ہو؟ دوا لی تم نے؟ ڈاکٹر کا وزٹ بھی کیا یا خود ہی دوا کھانے لگ گئے ہو؟ وہ سوال پا سوال کر رہی تھی پر جواب نہ دار۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے دیکھ کر بگڑ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے بستر کے قریب چلی آئی۔ اینی وے گیٹ ویل سون مائی ڈیئر سن کہہ کر اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پا ثبت کر دیے۔ تابش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
جسم پسینے سے شرابور تھا، اس نے پیشانی کو رگڑ ڈالا، پیشانی پا بھی خاصا پسینہ آیا ہوا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ وہ اب تک مسکان کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ او یہ خواب تھا، شکر ہے یہ خواب تھا، اس نے خود کلامی کی۔ اس کا دل اس کمرے سے وحشت کھانے لگا تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں آ رہا تھا تو بابا کو دیکھا جو کہ بیرون دروازے کے قریب تھے۔ کمپلیٹ ریسٹ کرنا، ادھر ادھر نہ نکل جانا، اور آفس آنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ لو یو بائے۔ بابا اسے فلائنگ کس دے کر باہر نکل گئے۔ وہ صوفے پا بیٹھ گیا۔ وہ ڈرا سہما سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی مسکان کسی کونے سے نکل آئے گی اور مائی ڈیئر سن کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم لے گی۔ وہ زور زور سے پیشانی کو رگڑنے لگا۔ اتنا صاف کرنے کے باوجود مسکان کے بوسے کا لمس مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے جہاں مسکان کا خیال بھی اسے چھو نہ پائے۔ جب وحشت بڑھنے لگی، تنہائی سے خوف آنے لگا تو وہ بیرون دروازے کی طرف بھاگا۔ ولی محمد، ولی محمد، اس نے چیخ کر اسے بلایا۔ جی جی تابش صاحب، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، اکیلے دل گھبرا رہا ہے۔ تابش نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ ولی محمد اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ تابش صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تابش کی حالت دھیرے دھیرے نارمل ہو رہی تھی، ایسے لگا کہ نیند آ رہی ہے، شاید دوا کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مسکراتی مسکان پھر سے سامنے آن موجود ہوئی۔ تابش نیند میں بڑبڑایا اور پیشانی ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تابش میاں، ہوش کرو، کیا ہوا؟ ولی محمد اس کے ہاتھ رگڑنے لگا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اس نے ولی محمد سے آنکھیں چرا لی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ ولی محمد مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلا لاؤ، ولی محمد نے جھجکتے ہوئے پوچھا، یا کہتے ہیں تو بڑے صاحب کو فون کر دوں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا کرو تم جاؤ باہر۔ تابش نے اس سے جان چھڑائی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا تو اس کے دل کا حال جان جائے گا، اور یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ تابش واش میں گیا، خوب رگڑ رگڑ کر چہرہ دھویا، فریش ہو کر باہر آیا، چینج کیا، موبائل اور بائک کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ولی محمد نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ کو کہیں نہیں جانے دینا، مکمل آرام کروانا ہے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ تابش سنی ان سنی کرتا ہوا بائک لے اڑا، بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ پھر سوچا آفس ہی چلے جانا چاہیے، ان سڑکوں پر خاک اڑانے کا فائدہ۔ تھوڑی دیر میں وہ آفس کی بلڈنگ کے سامنے تھا۔ پارکنگ میں انکل ہمدانی کی کار دیکھ کر وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ دل نہیں لگ رہا آج کل ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر؟ کوئی نہیں، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری راتیں۔ وہ مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا کے کیبن کے سامنے اس کے قدم رکھ گئے کہ بابا ہمدانی صاحب کو چیک پکڑا رہے تھے۔ بلینک ہے، ضرورت کے مطابق فل کر لینا، کمی بیشی کا حساب پھر کر لیں گے، بابا نے آنکھ میچ کر کہا۔ ہمدانی صاحب نے مسکراتے ہوئے چیک جیب میں رکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اندر نہیں جا سکا۔ اچھا تو اس لیے مجھے آج آفس آنے سے روکا جا رہا تھا؟ ضبط کی کوشش میں آنکھیں لال ہونے لگے۔ وہ واپس ہو لیا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابا اتنے گر سکتے ہیں۔ اور ہمدانی انکل، وہ تو بابا سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے۔ مسکان کو بیچ دیا اور اس کے سامنے بھی خدا بنے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ بظاہر اس کی ساری بگڑی سدھار رہے ہیں، پر کوئی کیا جانے کہ اندر ہی اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آئی ایم سوری مسکان، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا، پر میں تمہیں بے خبر نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور وہ خود سے اور آنسو بھی تواتر سے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ ایان کے آفس کے باہر پہنچ کر اس نے اسے کال ملائی، 1 منٹ میں باہر آ، تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تیرے آفس کے باہر کھڑا ہوں۔ پر یار، ایان نے کچھ کہنا چاہا، تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ تابش نے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے ذرا تلخی سے پوچھا۔ ایان اس کی بھیگی آواز سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا چکا تھا، سو فوراً باہر نکل آیا۔ ہمدانی نے مسکان کو بیچ دیا۔ وہ روتا ہوا ایان کے گلے لگ گیا۔ کہاں بیچ دیا؟ کس کے ہاتھ بیچ دیا؟ ایان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ بابا نے خریدا اسے۔ بابا اس قدر گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تابش نے ایان کو ساری بات سنا ڈالی۔ دیکھ ہمدانی کتنا پارسا بنا ہوا ہے، مسکان کی اتنی کیئر وہ بے لوث نہیں کر رہا۔ اگر اس کی بیوی مر چکی ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے خود مسکان سے شادی کر لینی تھی۔
اب جب کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے بیچ کر دل کی تسکین کر رہا ہے، اسے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا اور نہ ہی میرے باپ کو۔ تابش نے انتہائی نفرت سے کہا۔ ایان کا رنگ اڑا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تابش کو کیسے سنبھالے، کیسے سمجھائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مسکان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی گئی ہوگی، پر میں اس بھیانک حقیقت سے پردہ ضرور اٹھاؤں گا۔ چل میرے ساتھ مسکان کے پاس۔ تابش نے اسے اپنے ساتھ بائک پر بیٹھانا چاہا۔ پاگل ہو گیا ہے، وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ تیرا یقین کیوں کرے گی؟ کیا لگتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس کہ جو تو کہہ رہا وہ سچ ہے؟ دیکھ پاگل مت بن، پہلے ہم ثبوت اکٹھے کریں گے پھر جائیں گے۔ ہمدانی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم اس پر ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تابش کو سوچ میں پڑتا دیکھ کر ایان نے گہری سانس خارج کی۔ بس اب تو وہی کرتا جا جو میں کہتا ہوں، تجھے ثبوت مل جائیں گے، تو نے فکر مند بالکل بھی نہیں ہونا۔ اوکے؟ ایان نے اس کا کندھا تھپتپا کر کہا تو وہ بھی سر ہلا گیا۔ رات بابا پھر اس کے لیے کھانا باہر سے ہی لائے۔ بھلا آج پلیز ٹھیک ہو جانا، کل میں ہر حال میں شاپنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے شرارت سے چھڑا۔ وہ سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ وہ باپ سے بازپرس ضرور کرتا اگر ایان نے اس کی زبان بندی نہ کروائی ہوتی۔ صبح ناشتہ کرتے ہی بابا نے جلدی کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ تیار ہو کر آ گیا، دونوں شہر کے اچھے دولہا ہاؤس پر چلے گئے۔ یہ شیروانی مجھے اچھی لگ رہی ہے، دیکھو کام کتنا نفیس ہے۔ بابا نے ایک گرے کلر کی شیروانی اپنے ساتھ لگا کر اسے دکھائی۔ کیسی لگ رہی؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی اوکے کر دیا۔ اس گرے شیروانی کے پیچھے ایک بلیک کلر کی لٹک رہی تھی۔ بابا نے اسے سامنے کر کے دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھے۔ اس کی شان ہی نرالی لگ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر تابش کے قریب چلے آئے جو کہ دوسری طرف 3 پیس سوٹ دیکھ رہا تھا۔ اسے چیک کرو، ٹرائی روم اس طرف ہے۔ انہوں نے تابش کو راستہ دکھایا۔ وہ شیروانی پہن کر باہر نکلا تو بلاول صاحب دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر گئے کہ نظر ہی نہ لگ جائے۔ تمہارے لیے یہ بلیک اور میرے لیے وہ گرے والی، میری عمر کے حساب سے یہی اچھی رہے گی، بلاول صاحب کہہ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کپڑوں کی دفعہ عمر یاد آ گئی۔ بابا آپ کو مسکان کا سوچتے ہوئے اپنی عمر کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنا چاہتا تھا پر تربیت نے اجازت نہیں دی۔ وہاں سے نکل کر وہ دوسری شاپ میں چلے گئے۔ اب باری تھی 3 پیس سوٹ لینے کی۔ پہلی شاپ پر کوئی دل کو نہیں لگا تھا۔ یہ پلم کلر دیکھو کیسا لگ رہا ہے، بلاول صاحب نے تابش کو دکھایا۔ کہہ کر تابش نے ایک کریم کلر پر ہاتھ رکھا۔ بابا نے آگے بڑھ کر دیکھا، زبردست گریس فل، میرا خیال ہے بیسٹ رہے گا تمہارے لیے، اور یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ ایک براؤن کلر کے ڈریس کو سامنے کرتے ہوئے تابش نے کہا۔ میرے بیٹے نے کہا اور میں نے مان لیا۔ بلاول صاحب مسکراتے ہوئے دونوں سوٹ کاؤنٹر پر لے گئے۔ اب وہ باہر گاڑی میں آ بیٹھے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جانے کیوں اب میں جلدی تھکنے لگا ہوں۔ بلاول صاحب یک دم مرجھا سے گئے۔ اتنے سے کام سے تھک جاتے ہیں اور چلے ہیں شادی کرنے، اور وہ بھی اپنی اولاد کی عمر کی لڑکی سے۔ تابش نفرت سے سوچ کر رہ گیا۔ بابا کو گھر چھوڑ کر وہ خود آفس چلا گیا۔ اب تو ایک لمحہ بہت بھاری ہو گیا تھا۔ آفس پہنچ کر کچھ ضروری کام نمٹائے، ذرا فراغت ہوئی تو ایان کو کال ملا لیا، یار کچھ کام ہوا۔ او وہ بھمے انسان ہوں، کوئی جن بھوت یا خلائی مخلوق نہیں کہ چٹکی بجاتے ہی تیرا کام ہو جائے گا۔ ایسے ہی بار بار مجھے فون کیا نہ تو کچھ نہیں کروں گا میں، سمجھے؟ وہ شاید اپنے آفس ورک میں الجھا ہوا تھا۔ غصہ تابش پر اتار بیٹھا۔ تابش نے بھی غصے سے فون کاٹ دیا۔ اگلے روز پھر سے بابا نے شاپنگ کی رٹ پکڑ لی۔ آج شوز اور دوسرے لوازمات لینے تھے۔ سارا دن خوار ہوئے پھر بھی شاپنگ پوری نہیں ہوئی۔ یار میں تو سمجھتا تھا 2 گھنٹے کا کام ہے، شادی کی شاپنگ، مجھے کیا پتا تھا اتنا وقت لگ جاتا اور اتنا خوار ہونا پڑتا۔ بلاول صاحب کار کی سیٹ پر بے حال سے بیٹھے کہہ رہے تھے، تھک تو تابش بھی گیا تھا پر ذرا سا مسکرا دیا۔ رات بابا کو تھوڑا سا ٹمپریچر ہو گیا، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تابش نے ڈاکٹر کو بلانا چاہا پر وہ پینا ڈول لے کر سو گئے۔ اگلے روز بھی وہ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ ناشتہ تابش نے بنا کر دیا۔ آج بھی وہ اکیلا ہی آفس گیا۔ ابھی وہ جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایان چلا آیا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ اپنے کام میں بہت مصروف دکھائی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان کافی دیر تک اس کی اس حالت سے لطف اٹھاتا رہا، پھر آخر خاموشی کو توڑنا پڑا۔ یار تیرا کام ہو گیا ہے، ایان کے کہنے پر تابش چونک اٹھا۔ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔
جلد ہی تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس اب جلدی سے اچھی سی چائے پلا دے، میں نے اپنے آفس بھی جانا، تیری وجہ سے 2 گھنٹے کی لیو لے کر آیا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ 2 دن تنگ کیا تم نے مجھے، آج خود آنا پڑا، ایان نے آنکھیں دکھا کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ تابش مسکراتے ہوئے چائے آرڈر کرنے لگا۔ اب آئے گا ہمدانی، میں تمہاری اصلیت ساری دنیا کو بتاؤں گا، مسکان کو پتہ چلے گا تو وہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی، کجا تمہاری عزت کرنا۔ ایان کے جاتے ہی وہ سوچوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگا، پر سوچوں کی لہروں نے اسے بری طرح ساحل پر پٹک دیا جب اسے بابا کا خیال آیا۔ او نو، ہمدانی کے ساتھ اس کے بابا کی بھی بدنامی ہوگی، وہ چاہے باپ سے جتنی بھی نفرت کرنے لگے پر باپ آخر باپ ہی ہوتا ہے، کیا وہ ان کی بدنامی اور جھکا ہوا سر برداشت کر پائے گا؟ وہ ایک بار پھر سے بے بس ہونے لگا تھا۔ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے، روز ایک نیا راستہ نظر آتا ہے، وہ اس طرف بڑھتا ہے تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس نے بری طرح اپنے بال نوچ ڈالے۔ رات دیر سے گھر آیا کہ گھر سے وحشت ہونے لگی تھی، جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بابا سے سامنا نہیں، حوائس نے شکر ادا کیا کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بیٹھا رہا کہ اب تو زندگی کے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہونے والا تھا، اور یہ اندھیرا اس اندھیرا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جب دل گھبرایا تو سائڈ ٹیبل پر دھرا لیمپ آن کر لیا۔ اس کے آئی نیچے ایک کارڈ نظر آیا جس پر انویٹیشن لکھا چمک رہا تھا، وہ تو کارڈ بھی چھپ کر آ گئے۔ اس نے نفرت سے سوچا، دل چاہا کہ کھول کر پڑھے تو صحیح کہ بابا نے کیا لکھوایا ہے، یقیناً لکھوایا ہوگا، تابش کے والد محترم کی شادی کے لیے آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ وہ تنزن ہنسا اور پھر غصے میں کارڈ پڑھے بغیر ہی دراز میں ڈال دیا، اور اپنی ان سوچوں سے ہی لڑتا لڑتا جانے کب سو گیا۔ صبح ولی محمد نے اس کا دروازہ زور زور سے بجایا، اٹھ کر کھولا تو ولی محمد کو روتے پایا، گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ بلاول صاحب۔ وہ مزید کچھ نہ بول پایا۔ تابش کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ لاؤنج کی طرف بھاگا۔ بابا صوفے پر گرے ہوئے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اس نے ولی محمد کی مدد سے بابا کو جلدی سے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے پہنچا۔ بابا کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا۔ 1 گھنٹے بعد بابا کی حالت کچھ سنبھلی تو اسے چین کا سانس آیا۔ یہ 60 منٹ اس پر 60 صدیوں برابر گزرے تھے۔ بابا کو چیسٹ انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ سانس میں دشواری ہونے لگی تھی، اور اسی انفیکشن سے ان کا ٹمپریچر اتنا ہو گیا کہ انہیں غنودگی سی ہو گئی تھی، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا تھا۔ اب ان کی حالت بہتر تھی۔ تابش نے شکرانے کے نفل ادا کیے، سجدے میں گڑگڑا کر خدا سے باپ کی زندگی، صحت اور خوشیاں مانگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نرس نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اندر جا سکتے ہیں، پر پلیز اس بات کا خیال رہے کہ مریض آرام کر رہا ہے، شور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ دوا کے زیر اثر سو رہے ہیں۔ وہ شکریہ ادا کر کے دیوانوں کی طرح بابا کے پاس بھاگا۔ بابا گہری نیند کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ وہ پہلے تو دور سے انہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا، جب تسکین نہ ہوئی تو قریب جا کر بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کتنی ہی دیر لبوں سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس دوران آنسو مسلسل بہتے رہے۔ آئی لو یو بابا، مسکان سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ۔ سوری بابا، میں بہک گیا تھا، شیطان کے شکنجے میں آ گیا تھا، آپ سے نفرت کرنے لگا تھا، کسی غیر کی محبت میں الجھ کر آپ سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا، پر آج مجھے پتا چلا کہ یہ بیٹا اپنے باپ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو کھو دینے کا خیال مجھے دور میں ہی یہ بتا گا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں مر تو سکتا ہوں پر آپ سے نفرت نہیں کر سکتا بابا، کبھی بھی نہیں۔ آئی لو یو بابا۔ وہ وہاں بیٹھا روتا رہا، دل کا بوجھ ہلکا کرتا رہا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر ولی محمد اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ سر جی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بڑے صاحب کی طبیعت اب بہتر ہے، آپ گھر چلے جائیں، فریش ہو کر کچھ آرام کر لیں، آپ کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے اس کی لال ہوتی آنکھوں میں جھانک کر کہا، ہم ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، ضرورت ہوئی تو فوری کال کر لینا مجھے۔ بابا کا موبائل ولی محمد کے ہاتھ میں دے کر تابش باہر کی طرف ہو لیا۔ گھر آ کر وہ فریش ہوا اور بستر پر گر گیا۔ بھوک کا احساس ہوا تو اسے یاد آیا کہ آج تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اور اب سحر 4 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، جسم سے زیادہ دماغ تھکا ہوا تھا کہ بہت سے مسئلے اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑے تھے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا کیا حل نکالا جائے۔ کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، من تھا کہ اسے چٹکی بجاتے ہی نیند آ جائے، پر خالی پیٹ میں چوہوں نے جو ادھم مچانا شروع کر دیا تھا، ایسے میں نیند کہاں آ سکتی تھی۔ مجبوراً وہ اٹھ کر کچن میں چلا آیا۔
فریج کھولا تو سامنے پچھلی رات کے بچے تکے اور چند سیخ کباب رکھے تھے۔ اس نے بددلی سے نکال کر ان میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیے۔ اس وقت تو بابا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ بابا کا خیال آتے ہی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ نوں بند ہونے کا الارم بجا۔ وہ پلٹ لے کر باہر لاؤنج میں آ بیٹھا۔ آنسو تواتر سے بنے لگے۔ اگر بابا کو آج کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے اتنے بڑے گھر کو دیکھا، پھر بابا کے بغیر یہاں تنہا رہنے کا تصور کیا تو جھر جھری آ گئی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے کی بجائے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں نائٹ بلب پہلے سے ہی روشن تھا۔ بیڈ کی چادر شکن زدہ اور اس پا کمبل بکھرا پڑا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کافی ساری دوائیں بکھری پڑی تھیں، مطلب کہ بابا کی طبیعت پہلے سے ہی کافی خراب تھی۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق مختلف دوائیں کھاتے رہے ہیں اور میرے سامنے تھکاوٹ کا ڈھونگ رچاتے رہے۔ اس نے افسردگی سے اندازہ لگایا۔ ان دواؤں کے ساتھ ہی اس کی اور بابا کی اچھے موڈ میں لی گئی تصویر پڑی تھی۔ یہ تصویر ان دنوں کی تھی جب وہ ہاسٹل کی پہلی چھٹیوں میں گھر آیا تھا۔ بابا چونکہ جانتے تھے کہ وہ گھر سے وحشت کھاتا ہے، سو اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے مری کی سیر کو لے گئے تھے۔ ماما کے جانے کے بعد پہلی بار دونوں کھل کر ہنسے تھے۔ بہت خوبصورت دن تھے۔ یہ تصویر ان دنوں کی حسین یاد۔ وہ تصویر ہاتھ میں لیے وہیں بابا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آنسو تھے کہ بتے ہی چلے جا رہے تھے۔ آئی لو یو بابا، آپ جیسے بھی ہیں میری جان سے عزیز بابا ہیں۔ سوری بابا، میں آپ کی خوشیوں کا قاتل بننے جا رہا تھا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، پر جانے کس نازک لمحے میں شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے مسکان سے محبت ہو گئی، پر یہ کیسے ہوا کیوں ہوا میں نہیں جانتا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ محبت رسوا کرنے کے لیے کب کس کا انتخاب کر لے کسی کو کیا خبر۔ اس بار بدقسمتی سے میں محبت کا منظور نظر ٹھہرا ہوں۔ دو آنسو مزید اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر رخسار پا آ گئے۔ میں بہک گیا تھا۔ بابا ماما کے پڑھائے سب سبق بھول گیا تھا، پر اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ میں آپ اور آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں سب کچھ خوشدلی سے قبول کروں گا، آپ کی خوشیوں میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، پھر رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا، پر کچھ اس طرح کہ آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ یا اللہ میرے بابا کی خوشیوں کو سلامت رکھنا، آمین۔ دل سے دا کی اور پھر بابا کی تصویر کو چوم کر سینے سے لگا لیا۔ آنسو بہتے رہے۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات تو وہ بابا کے ساتھ ہاسپٹل میں گزارنا چاہتا تھا۔ سوچا تھا کہ ولی محمد کو گھر بھیج دے گا، پر یہ کیا ہو گیا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا، فریش ہو کر ہاسپٹل کے لیے تیار ہو گیا۔ کل سے مالی بابا کو گھر پر روک رکھا تھا۔ وہ باہر نکلا تو انہوں نے قریب آ کر بلاول صاحب کا حال چال پوچھا۔ بہتر ہے مالی بابا، پر آپ دا کرتے رہیے گا۔ تابش نے کچھ نوٹ اس کی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ اب وہ ہاسپٹل کے راستے پر تھا، اسے یاد آیا کہ ولی محمد بھی نے بھی کل کچھ نہیں کھایا۔ او مائی گاڈ، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ قریب ہی مارکیٹ تھی، وہاں سے اس نے ناشتہ پیک کروایا۔ اسے دیکھ کر ولی محمد اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ تابش نے آتے ہی پوچھا۔ جی الحمدللہ بہت بہتر ہے، اب رات ہوش میں تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے، ولی محمد نے بتایا۔ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ میں بھاگا چلا آتا۔ تابش کو افسوس ہونے لگا۔ جی وہ صاحب نے منع کر دیا تھا، ولی محمد نے آہستہ سے کہا۔ اس کی طبیعت اور لہجے سے نقاہت صاف جھلک رہی تھی۔ آئی ایم سوری ولی محمد، میں رات کو آنے والا تھا، پر پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، کب رات بیت گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بتاؤ کچھ پیا بھی کہ بھوکے بیٹھے ہو؟ تابش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، بس وہی کھا کر گزارا کرتا رہا، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ تابش کو بہت افسوس ہونے لگا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں، تم بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں بابا سے مل کر آتا ہوں، تابش کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے کلاس ڈور سے دیکھا تو بابا سو رہے تھے۔ وہ اندر نہیں گیا، باہر ہی کھڑا رہا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انکل کیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تابش نے جواب دیے بنا ہی سوال کر دیا۔ ابھی انکل کے موبائل پر فون کیا تو ولی محمد نے بتایا۔ ایان کے کہنے پر وہ سر ہلانے لگا۔ بہتر ہے، وہ مختصر جواب دے کر کسی سوچ میں الجھ گیا۔ کیا سوچنے لگے؟ ایان نے اسے ہوش دلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ یار ثبوت کدھر ہیں؟ تابش نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تجھے ملا نہیں ثبوت ابھی تک؟ ایان نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں تو؟ ثبوت تو تیرے پاس تھے نہ، تو نے مجھے دیے ہی کب تھے؟ تابش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یار میں نے تو ثبوت پارسل کر دیا تھا، ابھی تک تجھے ملا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چل تو پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔
کہہ کر ایان واپس چلا گیا۔ ایان کا دل دکھا تھا کہ ایک بیٹا باپ کی اس حالت میں بھی ثبوت کی فکر میں ہے، اسے باپ سے زیادہ کسی اور کی فکر ہے۔ ادھر تابش پریشان ہو گیا کہ اگر وہ ثبوت کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو بہت برا ہوگا، وہ اپنے بابا کی رسوائی برداشت نہیں کر پائے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ پر کوئی بھی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل کی حالت بدل گئی ہے، نفرتیں مٹ گئی ہیں، محبتیں جاگ اٹھی ہیں، اسے اب کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تو وہ ان تمام رکاوٹوں سے ٹکرا جائے گا جو اس کے بابا کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرے گی۔ وہ ان ثبوت کو بھی جلانے کے لیے بے چین ہے جو ایان نے اس کی خواہش پر اکٹھے کیے ہیں، پر وہ اسے کچھ بھی نہ بتا پایا کہ اسے لگا کہ ایان بکھر جائے گا اور کہے گا کہ تم نے ایسا ہی کرنا تھا تو پہلے مجھ سے یہ کام کروایا ہی کیوں؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی محنت سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب میں اپنی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا، میں کریمنل لوگوں کو بے نقاب ضرور کروں گا۔ ایک سوچ پریشانی ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ یا اللہ مدر فرما۔ 2 دن بعد بابا گھر آ گئے۔ یار دوست آفس کولی بابا کے لیے آنے لگے۔ ہمدانی انکل بھی ان کی تیمارداری کے لیے آئے۔ شادی میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ ہمدانی انکل نے بہت کہا کہ کچھ دن لیٹ کر لیتے ہیں، پر بابا مس رہے کہ جو ڈیٹ فوکس ہوئی ہے رخصتی اسی پاہی ہوگی۔ اگلے دن بابا بستر سے اٹھ بیٹھے، بلکہ کافی ایکٹو بھی ہو گئے۔ اس سے شاپنگ پا چلنے کے لیے کہا تو تابش آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا ہمارے حال پر رحم کرے۔ بابا مسکرا دیے۔ چلو پھر آفس ہی چلے جاتے ہیں۔ بلاول صاحب نے کندھے اچکائے۔ آپ ریسٹ کریں، میں آپ کو شادی والے دن بالکل فریش دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے آپ؟ وہ بابا کو گھر پر چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ آفس پہنچتے ہی اس نے ایان کو فون کیا اور ثبوت کے بابت پوچھا۔ ثبوت تجھے مل جائیں گے، کا سے پہلے مل جائیں گے، فکر ناٹ میری جان۔ ایان نے بات ہنسی میں اڑا دی۔ تابش کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، وہ چلانا چاہتا تھا پر قابو پا گیا کہ وہ ایان کو اس نازک موقع پر ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ مقررہ دن آن پہنچا۔ بابا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلے اور وہ اپنے دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کے نگاہوں نے ایک دوجے کی نظر اتاری۔ بابا تو پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے تھے، آج تو تیر چلیں گے، جانے کس کس کے دل پر، تابش نے بابا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا، مجھے اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے۔ تابش یہ چچایا او کم آن یار۔ بابا نے بہت رومین کے انداز میں اس کے بازو میں بازو ڈالا اور قدم لاؤنج کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ صوفوں پر براجمان مہمان احترامہ کھڑے ہو گئے اور سب نے نکلنے کی تیاری پکڑ لی۔ کار میں فرنٹ سیٹ کوئی نہیں بیٹھا، دونوں باپ بیٹا پچھلی سیٹ پر ایک ساتھ بیٹھے۔ مختصر سی بارات کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا، انتظام ہمدانی نے اپنے گھر پر ہی کروایا تھا۔ تابش نے بابا سے 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہا پر بلاول صاحب نے اس کا بازو ایسے پکڑ رکھا تھا کیسے بچہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ نہ جائے، جیسے اس کے اس ہجوم میں گم ہو جانے کا ڈر ہو۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب پہلے سے ہی موجود تھے، پہلے کوورٹ ڈرنک سرو کہے گئے، مولوی صاحب ضروری لکھ پڑت کر رہے تھے۔ تابش نے ایان کی طرف دیکھا۔ ایان نے اشارے سے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو ابھی اس دروازے سے ایک بندہ ثبوت کے کر آئے گا، سب کے سامنے ان لوگوں کا پول کھولے گا۔ اب تابش پچھتا رہا تھا کہ اسے پہلے ہی ایان سے کھل کر بات کر لینی چاہیے تھی، اب جانے کیا ہونے والا ہے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ تابش کے دھیان مکمل طور پر باہر کے دروازے کی طرف تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی کوئی اندر آنے لگے گا میں فوراً اسے باہر ہی جا روکوں گا اور ثبوت اپنے قبضے میں کر لوں گا کہ اب اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہونے والا وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ بابا نے اسے زور سے کہنی ماری، اس کے منہ سے سسکی نکلی، سب کی نگاہیں اسی کی طرف تھی۔ کچھ کے چہروں پر حیرت اور کچھ دبی ہنسی ہنس رہے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، کہیں سب کو اصلیت کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر سوچا۔ بابا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے، اسے حیرت ہوئی۔ اتنے میں مولوی صاحب کی آواز آئی، بیٹا کچھ بولو، خاموش کیوں ہو؟ کیا آپ کو مسکان راشد ولد راشد علی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تابش کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تو باری باری سب کی طرف دیکھا، پھر ایان سے نگاہیں ملی تو وہ شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ تب وہ اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ سب کیا ہے ایان؟ لگتا ہے تم نے بابا سے کچھ کہا ہوگا، تبھی بابا اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ بولو ایسا ہی ہے؟ تابش نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ او گدھے، تو واقعی پورے کا پورا گدھا ہے جو اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ حقیقت کیا ہے۔ او چلیا، انکل نے مسکان کے ساتھ تیرا ہی رشتہ طے کیا تھا، تجھے گھر میں عورت کا وجود چاہیے تھا تو انکل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، تجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ عورت تو بھی لا سکتا تھا؟ ایان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مسکان کو ایک نہ ایک دن یہ پتہ چل ہی جانا ہے کہ اسے بیچا اور خریدا گیا ہے، تب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، مجھے اس کی محبت نہ ملے یہ تو برداشت کر لوں گا، پر اس کی نفرت نہیں سہی جائے گی مجھ سے۔ تابش نے دل برداشتہ ہوتے ہوئے کہا، تب ایان کا دل کیا کہ اس کا سر دیوار میں دے مارے یا اپنا ہی سر پھوڑ لے۔ یا اللہ میرے حال پر رحم کھا، اسے عقل دے دے۔ ایان نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ چیک اس شاپنگ کے لیے تھا جو لڑکے والے لڑکی کے لیے کرتے ہیں، رسم ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو کپڑے جوتے ہار سنگھا وغیرہ وغیرہ تحفتاً دیتے ہیں، تیرے گھر میں کوئی تھا نہیں جو کہ یہ سب کرتا، سو انکل نے چیک دے دیا اور یہ ذمہ داری مسز ہمدانی کو سونپ دی، اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو بلی نے چیک دے دیا کہ اپنی مسز سے پوچھ کر رقم درج کر لیجئے گا۔ اب اور کوئی سوال؟ ایان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، تابش نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کون سا ثبوت تھا جو تم نے مجھے پارسل کیا تھا؟ وہ تیری شادی کا کارڈ تھا، گھامڑ گدھے، اور تم نے لگتا ہے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا، دیکھا ہوتا تو آج میں یوں کٹہرے میں نہ کھڑا ہوتا۔ ایان کا چہرہ اب غصے سے لال ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر پیٹ لے یا اسے ہی پیٹ ڈالے، تابش نے ہتھیار ڈالنا ہی بہتر سمجھا۔ ایان کو یوں شرمندہ سر جھکائے کھڑے دوست پا بہت پیار آیا، اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا۔ چل اب باقی باتیں بعد میں سوچ لینا، اندر مولوی صاحب تیرے قبول ہے کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ قبول ہے مولوی صاحب، دل و جان سے قبول ہے، تابش نے اندر جاتے ہی مولوی صاحب سے کہا تو ہر چہرہ مسکرا اٹھا۔ وہ آگے بڑھ کر بابا کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو بابا، آنسو بنے لگے۔ بلاول صاحب نے بھی زور سے بھنچ لیا، آئی لو یو ٹو مائی ڈیئر سن، شادی مبارک۔ دونوں باپ بیٹا آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا رہے تھے، اور اس خوبصورت منظر پر زندگی بھی مسکرا اٹھی تھی۔ مٹھائی بانٹی جانے لگی، منہ میٹھے ہونے لگے، ہر طرف شور اٹھا، شادی مبارک ختم شد۔